बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मस्कतनामा। मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबश्शिर। जब भी कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से बैरून मुल्क सफ़र करता है, उसके ऊपर बेशुमार ज़िम्मेदारी आयद होती हैं। सबसे पहले अपने घर वालों को देखना, अपने अहले मोहल्ला को देखना, अपने ख़ानदान को देखना, फिर अपने इलाके की बात करना, उनकी फ़िक्र करना। फिर जब प्रदेश में पहुंचता है तो उसको यहाँ पर आकर कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। कहीं कभी रोज़गार में तंगी आ जाती है, कभी तनख्वाह नहीं बर वक़्त मिलती, कभी छुट्टी नहीं मिलती, कभी इस तरह के और भी कम्युनिटी के मसाइल उसके सामने रहते हैं जिस वजह से वो अक्सर परेशान रहता है। कभी फैमिली की परेशानी है और कभी जहाँ पर भी रहता है उसकी अपनी परेशानी है। कई तरह की परेशानियाँ होती हैं जो हर इंसान के साथ अलग-अलग हो सकती हैं। हो सकता है किसी के साथ जिनके ऊपर जो हम बात करें उनके साथ वो दरपेश ना हुई हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये मसाइल पैदा हो चुके हैं और उनको बहुत सारी परेशानियों, तकलीफ़ों का, मुसीबतों का, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जब कोई मसला पैदा होता है तो ज़ाहिर-सी बात उसका कोई बेहतरीन हल भी होता है। बेहतरीन हल सफ़ारतख़ाना पाकिस्तान के अलावा किसी जगह पर नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी गलत अफ़वाहें, गलत ख़बरें, गलत मालूमात लोगों को दी जा रही हैं और मुसलसल दी जा रही हैं, बड़े एतमाद के साथ दी जा रही हैं, जिनके अहाते के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि हम कम्युनिटी वेलफेयर अताशी के साथ बैठें, उनसे कम्युनिटी मसाइल की भी बात करें और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन है, जो आपके मसाइल का हल है, हम उनको जानने की कोशिश करें और ताकि हम आपके सामने आपके ही मसाइल रखें, ताकि अल्लाह ना करे अगर कभी ऐसा हो वो मसाइल आपके सामने आ जाएँ तो उनको कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे उसको हल कर सकते हैं। बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं कम्युनिटी वेलफेयर अताशी मोहतरम जनाब हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान बेग साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आप साहब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया, चूँकि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कम्युनिटी वेलफेयर अताशी की। बहुत सारे मैं आया तो देखा था दफ़्तर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मसाइल के लिए आए हुए हैं, तो आपने वक़्त दिया ताकि हम कम्युनिटी के लिए जो है ना वो काम कर सकें मिल के। पहली चीज़ जो है कि मैं शुरू से आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि कम्युनिटी वेलफेयर अताशी CWA हम अक्सर लिखा देखते या पढ़ते हैं। आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारियों में क्या कुछ शामिल है? देखें कम्युनिटी वेलफेयर अताशी जो नाम है बेसिकली ये सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी एक नाम है और इसके अंदर आप मेरा ख़्याल है कि इस डेज़िग्नेशन को सुन के तो अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे ऑफ़िस का क्या काम है। जी। कम्युनिटी वेलफेयर एक बहुत बड़ी टर्म है। कम्युनिटी हमारे जितने पाकिस्तानी यहाँ पे पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए रोज़गार के सिलसिले में, यहाँ पे वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, वो रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। तो सारी हमारी कम्युनिटी है, उसके अंदर हमारे बिज़नेसमैन भी हैं, उसके अंदर हमारे जो वाइट कॉलर जॉब्स होल्डर्स हैं वो भी हैं। सबसे बड़ी जो हमारी कम्युनिटी है वो ब्लू कॉलर जॉब होल्डर्स हैं जो बेसिकली लेबर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये सारी हमारी कम्युनिटी है सही है। और इस कम्युनिटी का जो है वो वेलफेयर का हर तरह से वेलफेयर के डिफरेंट एंगल्स होते हैं। तो कम्युनिटी का जो वेलफेयर एंगल से कोई भी काम होगा वो बेसिकली कम्युनिटी वेलफेयर अताशी ऑफिस से होगा। सही है। अब वेलफेयर जो है वो एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है। इसके अंदर आप समझ लें कि इसके अंदर लोगों के मेडिकल से लेके लोग जब पाकिस्तान से यहाँ पे लैंड करते हैं एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तब से मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी वेलफेयर अताशी का काम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अच्छा। और इन सम ऑफ द केसेस ज़्यादातर नहीं कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं कि फिर जो लोग यहाँ से आते हैं उनकी डेड बॉडीज़ जाती हैं यहाँ से वहाँ तक, जी, जी। या कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम एयरलिफ्ट देते हैं वहाँ तक जो कम्युनिटी वेलफेयर अताशी उसका ऑफिस जो है वो रेलेवेंट रहता है हर कम्युनिटी से। और चूँकि ये मेजॉरिटी केसेस नहीं होते, माइनॉरिटी केसेस होते हैं, तो मेजॉरिटी केसेस में जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनके बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, स्पॉन्सर के साथ मसाइल हो सकते हैं, उनके अपनी जो कंपनी है जिसमें वो काम कर रहे हैं उसके साथ मसाइल हो सकते हैं, उनके अपनी फैमिली के इश्यूज़ हो सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें मियाँ बीवी के अपने मसाइल होते हैं, बच्चों के मसाइल होते हैं, तो वो भी ये ऑफ़िस डील करता है। जितने पेशेंट्स होते हैं यहाँ पे उनको टेक केयर करना, हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, वो जेलों के अंदर हैं, उनको पाकिस्तान में जो है वो उनको ट्रांसपोर्ट करना, उनको सही। रिपैट्रिएट करना यहाँ से हॉस्पिटल से लेके। और जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे लेबर डिस्प्यूट्स के हवाले से हम जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। जिन लोगों की यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, उनकी अगर लोकल बरियल है तो उसके इंतज़ामात करना, अगर पाकिस्तान उनकी बॉडी को भेजना है तो उसके लिए पूरे इंतज़ामात करना, उसके लिए अक्सर औक़ात जो पाकिस्तान एम्बेसी अपनी जो है वो अपने एक्सपेंसेस पे ये सारे काम करती है। और इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है वो आजकल अनफॉर्चुनेटली उस पे काम चल नहीं रहा, वो है ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से यहाँ पे लेके आना और जॉब
اپرچونیٹیز کو کریٹ کرنا. یہ بھی آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے؟ یہ میری ذمہ داری میں 60% جو میری جو پرفارمنس کی ویٹیج ہے وہ ایکچولی جاب کریشن ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ 2025 کے سٹارٹ سے جب سے میں آیا میرے آنے کے 8-10 دن کے بعد ہی انفارچونیٹلی وہ ایک ویزا بین سٹارٹ ہو گیا. تو اس جو ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس میں ہم کام نہیں کر پائے. صحیح ہے. بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا. یقینی طور پر یہ ایک بہترین طریقہ تھا جو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ کی ذمہ داریوں میں کیا ہو. جو 60% جو آپ نے چیز بتائی ہے نا، سن کے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی ذمہ داریوں میں ایک پاکستان سے لوگوں کو یہاں پہ لے کے آنا بہت اہم ہے. روزانہ کی بنیاد پہ دفتر میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں. زیادہ تر مسائل کون سے ہوتے ہیں؟ یا جنرل ہوتے ہیں یا ٹیپیکل ہوتے ہیں؟ مسائل کی اگر میجورٹی کی بات کی جائے تو وہ تو لیبر ڈسپیوٹس ہی ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کے سیلری سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، یا ان کے جو ان کے اسپانسرز ہیں ان کے بیہیویئر سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں. زیادہ میجورٹی کی بات کریں تو یہ ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جن کے پاکستان میں ایشوز ہوتے ہیں. پاکستان میں ان کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ، ان کی فیملی کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، یا آپ کہہ لیں کہ ہراسمنٹ کے کیسز بھی آ جاتے ہیں. پاکستانی جو یہاں پہ ہوتے ہیں ان کی فیملی کو پیچھے جو ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسز بھی آتے ہیں، اور کچھ کیسز میں ڈیڈ باڈیز کے کیسز تقریباً ڈیلی بیسس پہ ایک دو آ جاتے ہیں. آن ایوریج ہمارے 30 سے 40 کیسز ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے کوئی اگر آپ دیکھیں تو ویکلی کوئی ایک آدھ کیس ایسا بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ 3 سے 4 کی ایوریج منتھلی، جس میں پیشنٹس ہوتے ہیں جو ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں. تو یا تو ان کے چارجز کا ایشو ہوتا ہے جو ہاسپٹل کے ہوتے ہیں، یا ان کو پاکستان ہم نے ریپیٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی ویلفیئر اتاشی آفس کا سب سے مشکل کام وہ ایک پیشنٹ کو، جو ایسا پیشنٹ جو اسٹریچر پہ ہو، جو ویل چیئر پہ نہیں بیٹھ سکتا، جو بیٹھ نہیں سکتا، جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، اور اس میں ایڈ کر لیں کہ اگر وہ وینٹیلیٹر پہ ہو، تو یہ سب سے مشکل کیس ہوتا ہے ہمارے لیے. اور اس میں بہت ساری چیزوں کو سنکرونائز کرنا پڑتا ہے ایک ہی وقت میں ہمیں. تو اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ آتے ہیں. میرے اسٹارٹ میں اس طرح سے تھا کہ جب یہ ویزا بین نہیں تھا تو بہت ساری کمپنیز سے جو ہمارے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں وہ ڈیمانڈز لے کے آتے تھے کہ ہمیں 40 بندے چاہیے، 60 بندے چاہیے. تو سی ڈبلیو آفس کا ایک کام یہ ہے کہ ہم اس ڈیمانڈ کو ویریفائی کریں کہ وہ جینوئن ڈیمانڈ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ 60 بندوں کا جو ہے ویزا یہاں سے ایشو ہو جائے لیکن ایکچولی آن گراؤنڈ کچھ بھی نہ ہو، وہ کمپنی نہ ہو، ان لوگوں کو کام نہ ملے. تو اس کو کاؤنٹر چیک کرنا. تو اس کے لیے میں سہال تک بھی جاتا رہا ہوں. سہال جو ہماری فری زون ہے وہاں پہ، اکنامک فری زون، وہاں پہ بھی میں جاتا رہا ہوں. اور اس طرح کے کیسز ہمیں سلالہ کے لیے بھی آئے ہیں، اور اس میں سے جو فیک ڈیمانڈس تھی وہ ہم نے فلٹر بھی کی، اور جو جینوئن ڈیمانڈس تھیں ان کو ہم نے ویریفائی بھی کیا. تو یہ ایک جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام ہوتا تھا اس وقت. اگر یہ ابھی اللہ کرے اسٹارٹ ہو جائے تو یہ میرے آفس کی جو ایک بڑی ذمہ داری وہ اسٹارٹ ہو جائے گی، جس میں مجھے پرسنلی زیادہ تر اوقات آفس سے باہر رہنا پڑے گا. صحیح ہے. فی الحال آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ. ہاں جی. تو سفارت خانہ میں بہت سارے اور بھی ونگز ہیں، جس میں ایک ویلیفیئر ونگ ہے. تو باقی اور اس میں تھوڑا اگر سفارت خانہ کے معاملات کے حوالے سے کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں؟ سفارت خانے کے زیادہ تر جو ونگز ہیں نا یہ کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں. اچھا. ایسا نہیں ہے کہ میرا کام مطلب میں انڈیپینڈنٹلی کر رہا ہوں. اس کا زیادہ تر پرسنٹیج یا پورشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ہو جاتا ہے کور، لیکن کہیں نہ کہیں پہ مجھے باقی ونگز کی ضرورت پڑتی ہے. کن کی؟ فار ایگزامپل میرے پاس لوگ آتے ہیں جی، ان کا اٹیسٹیشن کا ایشو ہے. اب وہ اٹیسٹیشن کا ایشو اس طرح سے ہے کہ ان کا موفا سے اٹیسٹیشن نہیں ہے، کیو آر کوڈ کا ایشو ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ جو کہ ہمارے جو نیچے اسٹاف اٹیسٹیشن اسٹاف ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی، اور وہ پھر اس میں کوئی ڈیسیجن میکنگ چاہیے یا فردر ڈائریکشن چاہیے. تو اس میں لوگ جو ہیں وہ میرے پاس آ جاتے ہیں. تو مجھے اٹیسٹیشن کے جو عملہ ہے جو کہ بیسیکلی ہمارا ڈپلومیٹک ونگ ہے ان کے انڈر آتا ہے، ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. بلال صاحب سے رابطہ کرنا پڑتا ہے جو ہمارے ڈی ایچ ایم ہے، اور ان کو جو ریکویسٹ بھی کرنا پڑتی ہے، اور بعض اوقات اس میں اپنی گارنٹیز بھی دینی پڑتی ہیں. اسی طرح سے پاسپورٹ سیکشن ہے، لوگ آتے ہیں جی میرے پاسپورٹ کا ایشو ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ پھر جو ہمارے پاسپورٹ کے انچارج ہیں ان سے بات کرنی پڑتی ہے اور ان سے ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے. اسی طرح سے نادرا کا ڈیسک ہے سیپریٹ، ان کے ایشوز بھی آتے ہیں میرے پاس. وہ ان کو بیسیکلی ایک کنیکٹ کروانا ہوتا ہے نا جی، کہ وہ ایک بات کر رہے ہیں اور لوگ اس بات کو کسی اور طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب میرے پاس آتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایکسپلین کر دیا جائے کہ ایشو کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اور اس کا سولوشن کیا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہی بات جو شاید نیچے ایک ونگ نے بتائی ہوتی ہے، جب میں اس کو زیادہ ایکسپلین کر کے بتا دیتا ہوں تو لوگوں کی جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں جی ایک تھرڈ
ونگ نے اگر ہمیں بات بتائی ہے تو یہ بات ویلڈ بھی ہوگی اور شاید اس کے بغیر ہمارا کام نہ ہو پائے. اس طرح سے ہمارا ویزا ونگ ہے. تو ویزا ونگ میں اگزامپل کے طور پہ ہمارے جو اسٹریچر کے ساتھ ڈاکٹرز جاتے ہیں, نرسز جاتی ہیں, بعض اوقات ہمیں کوئی اور نیشنلٹی سے لینا پڑتا ہے, بعض اوقات ہمیں پاکستانی نرسز یا ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہوتے, تو ہمیں فوری طور پہ ویزا چاہیے ہوتا ہے اس کا, تو وہ پھر ویزا ونگ سے مجھے ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے. اسی طرح سے میرج کے معاملات ہیں, اور میرا خیال ہے کمرشل ونگ سے تھوڑا سا کم تعلق رہتا ہے میرا, ادروائز باقی تو ہر ونگ سے ہی تعلق ہے, اور یہ سارے کوآرڈینیشن میں چلتے ہیں. یعنی کہ کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے کسی وہ آپ کا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے, جو کسی کا مسئلہ نہیں ہے نا الٹیمیٹلی وہ CWA کا مسئلہ ہے. آپ کی مدد سمجھ جائیں گے سر. تھوڑا سا ہم مسئلے کی بات کر رہے ہیں, تو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ یہاں پر نا سیلریز عین وقت پر نہیں ملتی, یا ملتی نہیں, یا 3 سے 6 مہینے کی مدت تک نہیں ملتی. اگر کوئی ایسا کیس آ جائے تو ایک عام آدمی کے لیے کیا ضروری ہے کہ کیا کرے, اور کس طرح وہ اپنی سیلریز حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں کا جو لیبر لا ہے وہ بڑا کمپریہنسو ہے, اس کے انفورسمنٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن قانون کے اندر چیزیں لکھی گئی بڑے اچھے طریقے سے ہیں یہاں پہ. صحیح. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر پرسو کیا جائے پراپر, اگر لوگ تھوڑا سا ڈٹرمنڈ ہو کے تھوڑا سا صبر کے ساتھ اپنے کیس کو پرسو کر لیں تو بڑے اچھے رزلٹس آتے ہیں, اور لوگوں کو ان کا رائٹ ضرور ملتا ہے. مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا, یا انہوں نے اپنی جمع پونجی اس طرح سے نہیں رکھی ہوتی کہ اگر کوئی ایشو بن گیا تو 2-3 مہینے میں نے کیسے سروائیو کرنا ہے. وہاں پہ آ کے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, ان کا صبر جواب دے جاتا ہے, اور وہ جلدی کے چکر میں بہت سارے کمپرومائزز کرتے ہیں. اگر کمپرومائز نہ کریں, وہ اس طرح سے اپنا سارا اوور آل پلان کریں. مشکل ہے, ساری بات ہے, جو لیبر کلاس ہے جس نے 80-90-100 ریال کمانا ہے, وہ اس کے لیے اپنا سیونگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ اپنی روٹی کھا کے سارے کے سارے پیسے پیچھے بھیج دیتے ہیں, ہماری میجورٹی ایسی ہے. کہنے میں شاید آسان ہے, لیکن بہرحال اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. آپ کو ہر لیبر کو, ہر ہمارا جو ورکر ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی برے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کے اسپانسر کے ساتھ, اپنی کمپنی کے ساتھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں, تو آپ کو لیبر کورٹ میں جانا پڑ سکتا ہے, یا ابتدائیہ میں جوڈیشل کورٹس میں جانا پڑ سکتا ہے, آپ کو لیٹیگیشن میں جانا پڑ سکتا ہے. تو اس ڈیوریشن کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی سیلری نہیں ملے گی. جب آپ کا ڈسپیوٹ چل رہا ہو تو اس میں آپ نے سروائیو کیسے کرنا ہے, اس میں آپ نے اپنی اکوموڈیشن کا, اپنے کھانے پینے کا خرچہ کیسے نکالنا ہے. تو یہ اگر لوگ اس کو مینیج کر کے چلیں, اور اداروں سے جو ہے وہ ہم بالکل گائیڈ کرتے ہیں, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہمارے لیبر کوڈ کے اندر بھی لنکس ہیں, ROP میں بھی ہیں. تو میں ہمیشہ یہی ریکویسٹ کروں گا اپنے آپ کے وساطت سے, یہ ساری جو انٹرویو ہوگا بیسیکلی یہ کائنڈ آف انفارمیشن بھی اور ریکویسٹ بھی ہے میری سارے جو ہمارے پاکستانی ورکرز ہیں, کہ ہر جو بھی ایشو ہوتا ہے اس کے اندر آپ پاکستان ایمبیسی کو ایک دفعہ ٹچ بیس ضرور کریں, ہم سے گائیڈنس ضرور لیں. میرے پاس پچھلے دنوں میں 3 سے 4 اسٹریچر کیسز ایسے آئے کہ جس کے اندر لوگ مختلف لوگوں کے پاس جا کر بہت سارے پیسے برباد کر کے اور اپنا وقت برباد کر کے پاکستان ایمبیسی میں آئے, اور پاکستان ایمبیسی نے جب ان کو 2 سے 3 دن کے اندر ان کو اسٹریچر پہ پاکستان میں بھیج دیا, تو وہ واپس آ کے تو پاکستان ایمبیسی کی تعریفیں اور شکریہ ادا کر رہے تھے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ اتنا فاسٹ جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ کام کر دیتی ہے. اور آنیسٹلی ان کے ذہن میں وہی بات کرتے ہیں جی کہ شاید سرکاری ادارہ ہے اور وہ اپنے طریقے سے چلتے ہیں, سلو چلتے ہیں, بات سنتے ہیں نہیں سنتے. تو یہ جو ایک امپریشن ہے اس کو جو ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے. پاکستان ایمبیسی کا ہر آفیسر اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے, اور ہمارے جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں, میرا پرسنل فون ہے, میں اللہ کا شکر ہے میری ایک عادت ہے کہ میں نے کبھی جو ہے وہ ایسا نہیں کیا کہ مجھے کوئی کال آئے تو میں نے اس کو رنگ بیک نہ کی ہو, یا مجھے کوئی میسج آئے تو میں نے اس کا جواب نہ دیا ہو. تو یہ میری جو یہاں پہ ذمہ داری ہے, جو میں سمجھتا ہوں جو میری پوسٹنگ ہے اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے, اور یہ میں اپنی اخلاقی ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ وہی بندہ رابطہ کرے گا جو بہت مجبور ہوگا, جو یہاں پہ تکلیف میں ہوگا, اور جس کو ہیلپ کی اشد ضرورت ہوگی. تو میں اور میرا اسٹاف اور باقی لوگ بھی, باقی آفیسرز بھی, ہم سارے جو ہیں وہ لوگ کوشش کرتے ہیں رسپونڈ کریں. تو یہ ہے کہ جو لوگ سیلری جن کو نہیں ملتی وہ پاکستان ایمبیسی میں ضرور ایک دفعہ جو ہے وہ کم از کم فون کر کے ہم سے پوچھ لیں. ایکچولی تو یہ ہوتا ہے کہ لیبر کورٹ میں آپ نے اپروچ کرنا ہے, فوری طور پہ 3 مہینے کی اگر سیلری نہیں ملی تو ہر ورکر کو چاہیے کہ وہ لیبر کورٹ میں ضرور جائے. اور وہ کمپلینٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 3-4 مہینے اگر آپ کو سیلری نہیں ملی اور آپ نے اگر کمپلینٹ بھی نہیں کی لیبر کورٹ میں, تو آپ ایٹ رسک ہوتے ہیں کہ آپ کا اسپانسر آپ کو کبھی بھی بلاک کر دے یا کینسل کر دے. آپ بلاک ہونے کے بعد یا کینسل ہونے کے بعد بھی لیبر کورٹ میں جا سکتے ہیں, لیکن آپ تب جائیں گے ایک آپ سمجھ لیں ڈیفینڈنٹ بن کے. آپ کسی کے ایکشن کے خلاف جا رہے ہوں گے جو کہ ہو چکا ہے, اور آپ اس وقت ایک دوسری پوزیشن میں ہوں گے نا, آپ ایک
آپ سمجھ لیں کہ ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن میں ہوں گے. اس سے پہلے کہ آپ کو آپ کا اسپانسر بلاک کرے یا کینسل کرے, آپ لیبر کورٹ میں جا کے اس کے خلاف کمپلین کریں, اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک وہ آپ کو کینسل بھی نہیں کر پائے گا, بلاک بھی نہیں کر پائے گا, اور وہ آپ سے آپ کی اکوموڈیشن نہیں چھین سکتا. اور جب فیصلہ ہوگا تو جو ڈیوریشن چل رہا ہوگا آپ کے اس کا جو آپ نے کام کیا تو اس کی سیلری آپ کو ملے گی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مجھے کوئی بندہ یہ آ کے بتایا کہ جی اتنا کرنے کے بعد بھی ہمیں لیبر کورٹ نے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا یا ہمیں جو ہے وہ اکوموڈیٹ نہیں کیا. لیکن اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ایگریمنٹ کیا ایک اسپانسر کے ساتھ, دوسرا بھی کر دیا, یا جہاں پہ کہا اسپانسر نے وہاں پہ سائن کر دیے. اب جہاں پہ آپ نے سائن کر دی اور خالی کاغذ ہے تو وہاں تو اسپانسر آپ کا لکھ دے گا جی کہ اس کی سیلری جو ہے وہ 60 ریال ہے, 70 ریال ہے. آپ ایکچولی کلیم کر رہے ہوتے ہیں 120, 25, 30 واٹ ایور جو بھی ہے 150, 200 ریال آپ کلیم کر رہے ہوتے ہیں. پھر اکثر لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا وربل ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جی آپ کو دوں گا میں اتنی, لیکن آپ لکھیں اتنی. اس کا ڈس ایڈوانٹیج یا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ لیبر کورٹ میں جائیں گے تو وہاں کاغذ بولیں گے, آپ کم بولیں گے. تو جو آپ کا ایگریمنٹ ہوگا اس پہ جتنا آپ نے مینشن کیا ہوگا وہ آپ کلیم کر پائیں گے, اس کے علاوہ نہیں. صحیح. لیکن لوگ ویزا لینے کے لیے یا جاب حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں جس طرح آپ نے ذکر کیا بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے اوپر کمپرومائز کر جاتے ہیں. کوئی سلوشن ہے اس چیز کا؟ دیکھیں اس کا سلوشن تو کوئی نہیں ہے نا. اگر کوئی کمپرومائز خود کر لیتا ہے اپنے انٹرسٹ پہ, آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں جی کہ مجھے میرے اسپانسر نے کہا ہے کہ اس پہ سائن کرو ورنہ میں آپ کو ویزا نہیں دوں گا, سائن کر دیا آپ نے. آپ نے کہا جی مجھے اسپانسر نے کہا اتنے پیسے دوں گا وربلی آپ کو زیادہ, لیکن لکھنے میں اتنے, آپ نے کمپرومائز کر, جب آپ نے کمپرومائز کر لیا تو آپ کو بھگتنا بھی پڑے گا بعد میں. جب دیکھیں ہر ورکر جب کمپرومائز کرنا چھوڑ دے گا, جب اسپانسرز کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو کمپرومائز کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی نہیں جو ایکچوئل ہے وہی آپ لکھیں, تو الٹیمیٹلی ان کو ہائر تو کرنا پڑے. کام نہیں بند ہوتے. جس اسپانسر کو بندے کی ضرورت ہے وہ بندہ ضرور ہائر کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جب 3 بندوں میں سے 2 کہتے ہیں جی کہ میں نے جو ایگریمنٹ کرنا ہے وہی کرنا ہے, وہی میں نے لکھ, اور تیسرا بندہ اس کو مل جاتا ہے, کہتا ہے جو تسی کہو گے جو ہی ہو جائے گا, جیسے آپ نے لکھوانا ہے جیسے سائن کہ مجھے بس میرا ویزا دے دیں. تو آپ ایکسپلائٹ ہو جائیں گے. آپ خود آفر کر رہے ہیں کہ مجھے ایکسپلائٹ کریں, مجھے بس ویزا چاہیے, آپ جو مرضی لکھوا لیں. تو جب مرضی لکھوانے والی بات پھر آپ کلیم بھی نہیں کر پائیں گے. کلیم وہی کریں گے جو آپ نے لکھا ہوگا. صحیح ہے. یعنی کہ کوئی پہلے ہی آپ کو طے کرنا چاہیے کہ یہ سیلری ہے اور یہ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں جس طرح آپ نے وربلی کہا, وربلی بات لکھنے میں کچھ اور ہوتی ہے, وہ بعد میں پھنس جاتے ہیں پھر آتے ہیں. اگر ایسا کیس آ جاتا ہے آپ کے پاس, آپ اس کو یہی ایکسپلین کرتے ہیں جس طرح آپ نے ابھی مجھے ایکسپلین کیا, ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی وربلی ثبوت تو ہے, ان باتوں میں تو ہے لیکن ریٹرن میں کچھ بھی نہیں ہے. ایسے مائنڈ کے ساتھ آج آدمی آپ کے پاس آئے گا, آپ کی بات سے ایگری تو بھی بالکل نہیں کرے گا, اینڈ پہ کہے گا جی جس فرد خانہ ہماری مدد نہیں کر رہا, تو پھر کیا کرتے ہیں اس موقع پہ؟ ایگزیکٹلی اس طرح ہوتا ہے. جب ان کو بات سمجھائی جاتی ہے نا تو وہ پھر اکثر لوگ کہتے ہیں جی سفارت خانے کا کیا فائدہ ہے, پھر آپ کا کیا فائدہ ہے ہمیں. تو ہمارا فائدہ یہ ہے جی کہ ہم پہلی بات تو یہ کہ آپ کو جو اوتھینٹک گائیڈنس ہے وہ ہم سے ملے گی. ہم ریسورسز بھی دیتے ہیں, اپنے لوگ بھی بھیجتے ہیں لیبر کورٹس میں. میں ذاتی طور پہ کالز بھی کرتا ہوں, ہمارے اپنے لنکس ہیں, اور کیس ٹو کیس بیسس پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جس میں ہم پوری طرح انوالو ہو جاتے ہیں. اچھا. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیس یا یہ جو پاکستانی ہے یہ شدید مشکل میں ہے, اور اس میں میرا ڈرائیور, میری گاڑی, میرے ریسورسز, میرا سارا کچھ اس میں یوز ہوتا ہے. اور میں مطلب میرا جو سٹاف ہے یہ پرسنلی جاتا ہے لیبر کورٹس کے اندر, امیگریشن کے اندر, اور وہاں پہ ہم پرسنل جو ہے وہ لیول پہ ریکویسٹ کر کے چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو جب ہم یہ گائیڈ کرتے ہیں جی کہ آپ نے غلط کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, تو ڈیفینیٹلی ایک جو بات وہ کرتے ہیں اس کو پھر آف سیٹ کرنے کے لیے جو میری ایک اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو پاکستانی ہمارا ہے ورکر, اس کا ڈسپیوٹ کس کے ساتھ ہے. اگر وہ پاکستانی ورکر جو ہے وہ پاکستانی اسپانسر کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے تو میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ دونوں کو میں ایمبیسی بلاؤں, کیونکہ پاکستانی کو تو ہم پوچھ سکتے ہیں نا. پوچھ سکتے ہیں, صحیح بات ہے. تو وہ کیسز ذرا ریلیٹیولی سمپل اور ایزی ہوتے ہیں ہینڈل کرنے میں, جن میں دونوں پارٹیز جو ہیں وہ پاکستانی ہوں. تو پاکستان سفارت خانہ جو ہے پاکستانیوں کو تو فون کر کے ہم بلا لیتے ہیں, ادھر ان کی جو ہے وہ سٹنگ کرواتے ہیں, میڈیشن کرتے ہیں, تھوڑا سا پریشرائز بھی کرتے ہیں, اور اس کا سکسیس ریشو بہت اچھا ہے. اس طرح کے جو کیسز آتے ہیں نا جس میں لوگ ادھر, اور اس میں صرف یہ نہیں ہم ہر کیس میں کوشش کرتے ہیں, بہت سارے کیسز میں اسپانسرز عمانی تھے, وہ یہاں پہ آ کے وہ بات مان کے بھی گئے. تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ آدھے کیسز 50% کیسز تقریباً ہمارے ادھر ہی حل ہو جاتے ہیں اگر لوگ آ جائیں. بعض اوقات نہیں بھی لوگ آتے, رسپونڈ نہیں کرتے, ان کو پھر لیبر کورٹ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. صحیح ہے. جب ایک آدمی کو کانٹریکٹ سائن کرنا چاہیے, چاہے وہ پاکستان میں چاہے یہاں پر ہے, تو ایک تو یہ ہے نا سیلری کا جو آپ نے بتایا, اس کے علاوہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں جن کو لازم پرکھنا اور مطالعہ کرنے کے بعد یا بات کرنے کے بعد ان کو کانٹریکٹ سائن کرنا چاہیے؟
کانٹریکٹ دیکھیں، کانٹریکٹ کو پڑھ کے اور سمجھ کے سائن کرنا چاہیے، بس سمپل سی بات ہے، اور کوئی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب ایک ڈاکومنٹ پہ سائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کے اوپر جو بھی لکھا ہے آپ اس سے ایگری کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر ہماری جو لیبر کلاس ہے وہ ان پڑھ ہے. جی. اب یہ بات بھی مطلب جو ہے نا وہ اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے کیوں ان پڑھ ہے کیا نہیں ہے. ایٹ لیسٹ پڑھنا آنا چاہیے، اتنا تو سب کو بیسک نالج کہ اردو میں کیا لکھا ہے. چلے انگلش کو چھوڑ دیں، اردو میں کیا لکھا ہے وہ آنا چاہیے. دوسرا، ہر بندے کے پاس اسمارٹ موبائل ہے آج کل. آج کے دور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اسمارٹ موبائل یوز نہیں کرنا آتا لوگوں کو. ہر بندے کو آتا ہے. ہر بندہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، اسمارٹ فون یوز کرتا ہے، ویڈیوز، ٹک ٹاک، وٹ ایور، ہر چیز کرتے ہیں لوگ. بڑا سمپل سا گوگل ٹرانسلیٹر موجود ہے. مجھے عربی نہیں آتی، لیکن میرے پاس جب ایگریمنٹس آتے ہیں عربی میں یا ڈیسیجنز آتے ہیں کورٹس کے، تو میں اس کو بالکل خود میں نے ٹرانسلیٹر کو نہیں بلایا. آج کل کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، کچھ مشکل نہیں ہے کہ آپ نے کس لینگویج سے کیا کرنا ہے. ٹرانسلیٹر کھولیں، اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کریں اور اس کے بعد دیکھیں اس کے اندر کیا لکھا ہے، پھر سائن کریں. اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو ایٹ لیسٹ آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا لکھا ہے اس کے اندر، میں سائن کروں یا نہ کروں. کوئی بھی نہیں ملتا آپ کو تو پھر پاکستان سفارت خانے میں آ جائیں، ہم آپ کو پڑھ کے بتا دیں گے جی آپ کو یہ اس کے اندر لکھا ہے، یہ اتنی سیلری لکھی ہے، یہ کنڈیشنز لکھی ہیں، یہ آپ کو منظور ہے تو سائن کریں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کرنا تو نہ کریں. اب یہی تو بات ہے نا جہاں پہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی وہ ویزا لینا تھا میں نے، مجھے کہا گیا جی یہ کرو گے سائن تو آپ کو ویزا ملے گا، نہیں تو ویزا نہیں ہے، اور میں نے سائن کر دیے. تو وہ جب سائن کر دیں گے آپ نے تو پھر آپ ریسپانسبل ہو گئے نا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھ سے دھوکے سے کروائے ہیں، یہ کیسے آپ نے کیے ہیں تو آپ نے کیے ہیں. اس کا پھر جو آپ سمجھ لیں کہ جو اس کے اثرات ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے ہر صورت. صحیح. اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے جو ہمارے لیبر کلاس کرتی ہے. صحیح. لیبر کلاس کا آدمی جب کوئی ویزا لیتا ہے یا عمان آنا چاہتا ہے، یا عمان میں جو لوگ موجود ہیں ان کو عمان کی قانون کے مطابق کیا کیا سہولیات اسپانسر کی طرف سے ملنی چاہیے؟ اس میں نا میں بڑے سمپل سی بات کرتا ہوں. جب کسی لیبر کلاس کو ایک ویزا ملتا ہے، پاکستان اس کے گھر سے اٹھانے سے لے کر یہاں آنے تک، اور یہاں سے واپس پاکستان اس کے گھر واپس بھیجنے تک ہر قسم کی ذمہ داری اس کے اسپانسر کی ہے. اچھا. اس کو ٹکٹ دینا، اس کو فری ویزا دینا، اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا، اس کو ٹکٹ دے کے یہاں بلانا، اس کو اکوموڈیشن دینا، اس کو کھانا دینا، اور سب سے امپورٹنٹ اس کی میڈیکل کیئر، سب اسپانسر کی ذمہ داری ہے. آپ نے صرف کام کرنا ہے. یہاں کا یہ لیبر لا کہتا ہے اور ہم نے اس کو امپلیمنٹ کروایا ہے. ہمارے بہت سارے ورکرز جو ہاسپٹلز میں بیمار تھے، پھنسے ہوئے تھے، کسی پہ 5,000 کسی پہ 10,000، اس طرح سے ان پہ کیسز جو چارجز تھے ہاسپٹل کے، لیکن وہ ویلڈ ویزا پہ تھے تو میں نے پرسنلی ایسے سب لوگوں کو ڈسچارج کروایا وہاں سے. ایک پیسہ بھی نہیں دیا انہوں نے. تو جب آپ ویلڈ ویزا پہ ہیں تو آپ کا ہر طرح کا میڈیکل، اور ایون کہ آپ کو اصولی طور پہ تو اگر اسٹریچر پہ پاکستان جانا پڑ رہا ہے تو اس کے بھی چارجز وہ دے. اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ڈیتھ کے چارجز بھی وہ سارے وہ دینے کا پابند ہے اصولی طور پہ. یہ ہے لاز، یہ لاز ہیں جی، لیبر لا لکھا ہوا. اب اس کے اندر بہت سارے پھر بات وہ آئے تھے کمپرومائزز والی. ہمارے پاکستانی اکثر جو ورکرز کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی گروپ کے لوگ، ایک ارباب ہوتا ہے جو ایکچولی صرف ویزے بیچ رہا ہوتا ہے اور صرف وہ لوگوں کی کفالت کر رہا ہوتا ہے اس حد تک کہ ویزا میرا ہے تم کام کرو. آزاد ویزے والے جو لوگ جو سو کالڈ آزاد ویزا ہوتا تو نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب ان کے گروپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہاسپٹل میں جاتا ہے نا تو وہ چندہ جمع کرنا شروع کر دیں گے، جو کہ غلط ہے. یا وہ ایمبیسی میں آ جائیں گے جی سانو پیسے دیو، یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو کلیئر کریں، آپ کی ذمہ داری ہے. اور وہ جب ان سے ارباب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ارباب کو نہیں آپ نے چھیڑنا. کیوں نہیں چھیڑنا؟ جی ہم 4 بندوں کے ویزے بھی اس کے ہیں، وہ ہمیں تنگ کرے گا. ایسے نہیں ہوتا نا. جب آپ ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیں گے تو پھر قوانین کا فائدہ نہیں ہے. یہاں دیکھیں لیبر لا کے مطابق اگر کوئی بندہ وہ میڈیکل اس کو ایمرجنسی بن گئی ہے اور وہ لیبر ویزے پہ ہے اور ویلڈ ہے تو اس کا ارباب موجود ہے، چاہے وہ اس کے پاس کام کر رہا ہے یا نہیں. ویزا ہے، بطاقہ ہے، اس کا مطلب ہے اس کا ارباب ہے. اس کے پاس کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس کے پاس کام نہیں کر رہا تو ارباب کا کام ہے کہ اس کو بلاک کروائے. ایسے ہی ہے نا، کام نہیں کر رہا تو ارباب کا ہے کہ اس کو بلاک کروائے اگر وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تو. صحیح. لیکن اگر وہ ویلڈ ویزا ہے، بطاقہ ہے، وہ کام کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ ارباب کی مرضی سے کر رہا ہے تو وہ ارباب ہی ہے اس کا. آزاد ویزا از نو ویزا. آزاد ویزا صرف ایک غلط العام اصطلاح ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں، ادروائز آزاد ویزا کچھ نہیں ہوتا. ہر ویزے کے پیچھے ایک ارباب موجود ہوتا ہے جو کہ اس کے میڈیکل کا، باقی ساری ذمہ داریاں اس کی ہوتی ہیں جو ہے.
اور اس طرح کے بہت سارے جو کیسز ہیں میرے سامنے آئے اور میں نے اس کو میک شور کیا کہ وہ جو ہاسپٹل کے چارجز ہیں وہ ارباب پے کرے، چاہے اس کے پاس وہ کام کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے. اگر اس کے پاس کام نہیں کر رہے تھے وہ لاک کراتا نا اس کی ذمہ داری تھی، وہ اس نے پوری نہیں کی. اور پھر ارباب کی اپنی مرضی ہے نا کہ وہ جیسے ورکر آتا ہے تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ افورڈ نہیں کرتا میڈیکل لمبا چوڑا تو وہ اس کی انشورنس کروائے. اگر اس نے انشورنس نہیں کروائی تو اس کا قصور ہے. اگر اب اس کے بہت سارے پیسے بن جاتے ہیں چارجز ہاسپٹل کے 5,000 10,000 تو وہ جیب سے دے، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. ہمارا ورکر نہیں دے گا. صحیح ہے. تو آپ نے ذمہ داریوں کا پوچھا نا کہ کون کون سی، یہ ہر طرح کی ذمہ داری اسپانسر کی ہے. اور پھر جو ایمبیسی بھی اس کے اندر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے. تو جگہ جگہ پہ ہم اپنا گائیڈنس کی صورت میں، اپنے ریسورسز کی صورت میں، لوگوں کو ہیلپ کرنے کی صورت میں کانٹیکٹ کر کے، مطلب جو اسپانسرز ہیں لوگ ہیں ان سب سے، تو یہ کوآرڈینیشن کا اور سپورٹ کا ایک پورا میکانزم ہے جو سارا دن ساری رات 24/7 چلتا ہے. صحیح ہے. قانون کی وائلیشن صرف ہم پاکستانی لوگ ہی کر رہے ہیں جس میں یعنی کہ ہم کانٹریکٹ کو پڑھے بنا دیکھے بنا سائن کر دیتے ہیں، کہ دوسری نیشنلٹیز میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے؟ ہر نیشنلٹی، لیبر کلاس یہ کرتی ہے، سب کرتے ہیں. کیونکہ ویزا ایسے ہی جو ہے نا وہ اس کا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے نا، اسی لیے تو کمپرومائز ہوتا ہے کیونکہ لوگ اویلیبل ہوتے ہیں کمپرومائز کرنے والے. تو ایک دو لوگ جو چاہیں گے کہ ہم نہیں ایسا کریں گے، ان کو ہو سکتا ہے کہ ریفیوز کر دیا جائے ویزا، تو وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری نیشنلٹی اکراس دی، کچھ میں نے سنا ہے کہ ایک دو نیشنلٹیز ہیں جن کے لیے قوانین ایسے بنے ہوئے ہیں ان کے اپنے ممالک میں کہ اس کے بغیر آگے چلا ہی نہیں جا سکتا. صحیح ہے. وہ ایف ایس سے جو سروس ایگریمنٹس ہوتے ہیں باقاعدہ ان کو اٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور ان کی منیمم سیلریز ہیں، وہ کچھ ہیں میکنزمز ہیں جو ہو سکتے ہیں. اگر ہمارے بھی ہو جائیں تو پھر ہم ہو سکتے ہیں، اس کے اندر ورکنگ چل رہی ہے، ہمارے کچھ پروپوزلز بھی ہیں. لیکن اس کے اندر سب سے جو آپ سمجھ لیں کہ ہماری جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں وہ زیادہ تر انسکلڈ ہیں، جو فزیکل ایگزرشن کے کام کرتے ہیں. ہمارے 47% جو ورکرز ہیں وہ سارے انسکلڈ ہیں، جن کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے. تو جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتی تو ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں نا وہ بہت ویک ہوتی ہیں. جن نیشنلٹیز کی میں بات کر رہا ہوں وہ سیمی اسکلڈ لوگ ہیں، جن کے پاس انٹرپرسنل اسکلز ہیں، ان کے پاس ہاسپٹیلٹی کی اسکلز ہیں، ان کے پاس نرسنگ کی اسکلز ہیں، ہوم ٹیک کیئر کی جو ہے نا وہ ان کے پاس اسکلز ہیں. اور وہ پھر اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ان کو چونکہ ریپلیس نہیں کیا جا سکتا، وہی لوگ چاہیے جی. یہاں پہ، تو وہ پھر اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی منوا لیتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے تھوڑا سا. صحیح ہے. آفر لیٹر بہت سارے ایسے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر پہ، متعدد بار لوگوں نے مجھے بھی سینڈ کیے ہیں کہ ہمیں یہ آفر لیٹر ملا فلاں کمپنی سے. کیسے ایک آدمی جعلی جاب آفر لیٹر سے بچ سکتا ہے؟ یہ کیسے ویریفائی کر سکتا ہے وہ؟ دیکھیں کسی بھی چیز کو ویریفائی کرنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. اگر تو اچھی بڑی کمپنی ہے تو آن لائن ویریفیکیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ آن لائن ایک کمپنی ایگزسٹ کر رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی ویب سائٹ موجود ہے، اس کا کوئی پیج نہیں، ویب سائٹ پہ جائیں. ویب سائٹ ایک موسٹ اوتھینٹک ہو سکتی ہے، وہ بھی آلدو کہ اگر کسی نے کو 2 نمبری کرنی ہے یا فراڈ کرنا ہے تو وہ کچھ پیسوں کی ڈومین خرید کے تو وہ بنا سکتا ہے، لیکن بہرحال آپ کو ویب سائٹ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے. تو ویریفیکیشن کے لیے آئی ریکمینڈ کہ آپ ضرور کسی پڑھے لکھے بندے سے بات ضرور کریں ایک دفعہ کہ یہ آیا ہے تو اس کو دیکھو پرکھو، کیونکہ ہر بندہ جو ہے ویریفیکیشن اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں پہ اگر کوئی آپ کے جاننے والے ہیں ان سے بات کریں. سب سے اوتھینٹک یہ ہے کہ آپ ایمبیسی سے بات کر لیں، آلدو کہ اس سے ہمارا جو ورک لوڈ ہے بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال ہم اس کو ویریفائی کر لیں گے. صحیح ہے. ایک آدمی کا ویزا ختم ہو گیا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں، پچھلے سال تک تو ہمیں چھوٹ تھی کہ ہم لوگ واپس جا سکتے تھے جرمانہ ادا کیے بغیر، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں. بلکہ ایک شخص ہے تو مجھے 22 دسمبر کو کال کی اور اس نے مجھے بولا کہ میں ویزا پر آیا تھا اور مجھے آئے ہوئے 1.5 سال ہو گیا. ایسی بہت ساری مثالیں اور بھی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ورک ویزا پر آئے، 2 سال کا ان کا ویزا تھا، لیکن انفارچونیٹلی 2 سال پورے ہونے کے بعد انہوں نے 1-2 سال اور ایسے ہی لگا لیا. پاکستان بھی نہیں گئے اور ادھر بھی انہوں نے کہا جی کام چل رہا ہے ان کا، جو سائٹ پہ کام کرتا ہے اسپیشلی لیبر یا پھر جو نام نہاد آزاد ویزے والے لوگ ہیں. جب کوئی آدمی اوور اسٹے کر لیتا ہے اس کے لیے سفارتخانہ پاکستان اور عمان کے قانون میں کیا ہمدردی ہوتی ہے یا کیا رائے ہوتی ہے؟ دیکھیں بغیر ویزے کے کسی اور ملک میں رہنا یہ جرم ہے، اور جرم کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی. صحیح. ہمدردی یہ انہوں نے کی نا، اور یہ پیریوڈیکلی پہلے بھی کرتے آئے ہیں کہ انہوں نے ایک پورا سال، تقریباً ایک پورا سال، اپریل سے سٹارٹ ہوا، یہ 8 مہینے بنتے ہیں آلموسٹ، انہوں نے ہر طرح کی معافی دی اس کے اندر. آپ وزٹ ویزا پہ ہیں آپ واپس جا سکتے ہیں،
بغیر فائن دیے. آپ لیبر ویزا مطلب وزٹ ویزے والوں کو آخر پہ انہوں نے تھوڑا ایڈ کیا، لیکن بہرحال وہ بھی کر دیا. جی جی آپ لیبر میں ہیں، آپ کو 20 سال ہو گئے ہیں اوور اسٹے میں، آپ بغیر جرمانے کے نیا ویزا لگوا گئے تو آپ بڑی بات. جو ہے نا وہ لیگل ہو سکتے ہیں، یا آپ پاکستان بغیر جرمانہ دیے جا سکتے ہیں. اب اس سے زیادہ ہمدردی کوئی گورنمنٹ کیسے کر سکتی ہے کہ وہ ہر طرح کا جرمانہ اوور اسٹے معاف کر دے اور لوگوں کو ایک چانس دے کہ اپنے آپ کو لیگلائز کریں. تو جن لوگوں نے ان 8 مہینوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ فردر کو ہمدردی کی جائے. میں نے اپنی ہر ای کچہری کے اندر، مختلف ویڈیوز کے اندر، میں نے بار بار، پھر امبیسڈر صاحب نے بھی ہر ای کچہری کے اندر مختلف میسیجز کے اندر ہم نے لوگوں سے یہ گزارش کی کہ یہ وقت شاید دوبارہ جو ہے وہ بہت سالوں کے بعد آئے، تو صحیح. آپ لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو لیگلائز کروائیں. جب جرمانہ ہی نہیں ہے کسی قسم جی کا، جی تو جو لیبر کلاس یہاں پہ ہے، جو کہ میجورٹی ہے، جی جی ہماری تقریباً 2,93,000 لیبر ویزا پہ لوگ ہیں اس وقت یہاں پہ. 2,93,000 2,93,000 اور اس سے ایگزیکٹلی. اوپر. اور باقی جو ہیں وہ تقریباً 65,000 کے قریب جو ہے ہمارے فیملی جوائننگ ویزاز پہ ہیں. کچھ 5,000 کے قریب لوگ ہیں جو کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، سوری، ریلیٹیو جوائننگ ویزا، وہ جی جی جو 65,000 میں نے کہا ہے، اور باقی وزٹ ویزاز پہ ہیں کچھ لوگ، صحیح ہے. فیملی وزٹ ویزاز پہ. تو یہ تقریباً ہماری جو ٹوٹل اس وقت کمیونٹی ہے یہاں پہ 3,66,000 کی ہے، جو آفیشیل فگرز ہیں ان کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں. ماشاء اللہ. اور اس میں سے 2,93,000 جو ہیں وہ ہمارے ورکرز ہیں. میجورٹی یہ ہے، انہی میں سے میجورٹی میں سے لوگ جو ہے وہ اوور اسٹے کرتے ہیں. صحیح تو جو میجورٹی کو جب چانس مل گیا تھا اپنے آپ کو لیگلائز کروانے کا، تو کروانا چاہیے تھا ان کو. صحیح ہے. تو اب جو لوگ وہ نہیں کروا پائے تو ان کو فائنز ہیں، ظاہری بات ہے، یا وہ جب پکڑے جائیں تو بغیر فائن دیے پھر ان کو ڈپورٹ ہو جائیں گے. تو یہ دو ہی آپشنز ہیں. صحیح. ملازمت تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک تو عمان کا قانون ہوتا ہے کہ NOC لینا، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، مجھے بھی بہت بار ایسے میسیج آتے ہیں، آپ کو بھی آن لائن سیشن میں لوگ پوچھتے ہیں کہ میں ملازمت تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں بیفور ٹائم، کبھی اس کا 2 سال کا جو معاہدہ تھا وہ ختم نہیں ہوا، لیکن تبدیل کرنا چاہتا ہے لیکن اسپانسر ایگری نہیں ہے. تو کیا ایسے معاملے میں سفارتخانہ پاکستان کوئی ہیلپ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے آپ کی وساطت سے ساری کمیونٹی کو، کہ پاکستانی جو ایمبیسی ہے، جو سفارت خانہ ہے، اصولی طور پہ اس کا جو رول ہے ایک میڈیٹر کا رول ہے. قانونی طور پہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بلائیں، ان کے مسائل، خاص طور پہ وہ جن میں کوئی نان نیشنل بھی ہے، کیونکہ ہر چیز کے لیے ادارے موجود ہیں نا جی. جی آپ جی کا لیبر کا ایشو ہے تو لیبر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، جی جی امیگریشن کا ہے تو وہ موجود ہے، ROP موجود ہے، ہر چیز ہر ادارہ موجود ہے. تو ہمیں اکثر یہ بات کہی بھی جاتی ہے کچھ میٹنگز میں کہ جی جو ادارہ ہے آپ کا سفارت خانہ، یہ اپنی حدود سے باہر جا کے لوگوں کے مسائل کو سننے اور ان کو حل کرنے کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے، جس کے لیے ہمارے ادارے ہیں. ہاں. یہ ہمیں سننے میں بھی اچھا. آتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم ہر کیس میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ ایسا جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں میڈیشن کا کہ لوگوں کو کورٹس میں نہ جانا پڑے. تو یہ ہے کہ ہم جو رول ہمارا یہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کوشش کر لیں، یہ ایک دفعہ کوشش کر کے اپنے جو ہے وہ اینڈ پہ چیزوں کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں. ادروائز لوگوں کو کورٹس میں ہی جانا پڑے گا، اور وہ کورٹس ہی جو ہے وہ ایکچولی وہ صحیح پلیٹ فارم ہے جہاں سے ان کے مسائل جو ہے وہ حل ہوتے ہیں. صحیح. تو بہت سارے سوال اور بھی ہیں، لیکن چونکہ کچھ سوال ایسے ہیں کہ میں شامل چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا، اس سے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے میں ان کو تھوڑا سائڈ پہ کر لیتا ہوں جو لوگوں نے مجھے کہے تھے. لیکن آخری سوال جاتا ہوں لیبر کے مسائل کا، پھر ہم دوسری طرف جائیں گے کیونکہ ابھی الفاظ میرے پاس سوالات اور بھی ہیں. جی جی تو آپ کی مصروفیت بھی ظاہر اس پر مد نظر رکھتے ہوئے، بہت سارے لیبر ہماری اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہے جو عمان آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ویزے نہیں مل رہے. یہ وہ سوال ہے جو آپ ہر سیشن میں دیتے ہیں، ایکسیلنسی بھی دے رہے ہیں، تقریباً 1.5 سال سے یہی سوال ہوتا رہتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں اور اپڈیٹڈ انفارمیشن اگر مل جائیں، کب تک ہمارے ویزے کھل جائیں گے؟ ہاں صاحب، ہم نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ ہمارے آلریڈی یہاں پہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ تو ایک دروازہ ہے نا جو ابھی بند ہوا ہے فی الحال، جی جی اور وہ بھی خیر ہم نے انسٹالمنٹس میں ہی صحیح، قسطوں میں ہی صحیح، لیکن بہت سارے دروازے کھلوا لیے. جی جی آلدو کہ ان کیٹیگریز میں کم لوگ آتے ہیں، صحیح لیکن بہرحال زیادہ دروازے کھل گئے ہیں، 1-2 دروازے بند ہیں. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2 دروازے جو بند ہیں نا جی ہمارے سیمی اسکلڈ کے یا اسکلڈ کے، اس میں سے زیادہ لوگ آتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا پروناؤنسڈ قسم کا ایک امپیکٹ نظر آتا ہے جی کہ ویزے بند ہیں. اور وہ جو کھل گئے ہیں ان کا امپیکٹ نظر نہیں آتا کیونکہ لوگ کم آتے ہیں نا اس کے اندر. تو اس کی ریزنز تو ایک دفعہ نہیں، یہ 1.5 سال سے ڈسکس ہو رہی ہیں جی. میں یہ کچہری میں بھی بتاتا ہوں کہ ریزنز بعض اوقات تو ہم سوشل میڈیا پہ یہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ
ہمیں اگر کچھ بتایا بھی گیا ہے تو یہ اس کو اگر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے میں کوئی ایسی بات کر دوں تو وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت سے جی اس جی کو کوٹ کیا جائے گا. ایسے ہی. لیکن رفلی بات یہی ہے کہ جو جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو کمپنیز کو انہوں نے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا بنانے میں، تو اس سے یہ ہوا کہ بہت ویزاز کو مس یوز کیا گیا. اور 2024 میں ایک سال کے اندر 83 اور 84,000 پاکستانیز عمان میں آئے. ایک سال، یعنی وہ سال جس کے فوراً بعد میں بین لگ گیا. 2025 کے جنوری میں بین لگ گیا تھا. وہ 85,000 پاکستانیز جو آئے ہیں وہ کم از کم 8-10 لاکھ روپیہ پے کر کے آئے پاکستانی. یہاں پہ آ کے آگے جو کمپنیز تھیں وہ صرف کاغذی جو تھی اس میں کاغذ میں تھیں، آن گراؤنڈ نہیں تھیں، ان کے پاس کام نہیں تھا. تو یہ سب وہی لوگ آزاد ویزا اور یہ وہ سارے اس میں آ گئے. اور اس میں انفارچونیٹلی سب سے زیادہ جو اسٹرینتھ آئی میرا خیال ہے وہ پاکستانیوں کی آئی تھی. اس ایک سال کے اندر پاکستانیوں کا اوور آل جو اسٹرینتھ تھی وہ 10% انکریز ہوئی تھی. اچھا. اور باقی سب جو ہماری کمیونٹیز ہیں یہاں پہ نیشنلٹیز ہیں ان کی نیگیٹو گروتھ تھی اس ایک ڈیوریشن میں. اچھا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ 80,000 کی یا 1.5 لاکھ بھی آ جاتا اس ایک سال کے اندر تو وہ سارے وہی کر رہے ہوتے نا جو آج کل ہمارے وہ پاکستانی کر رہے ہیں. وہ بہت سارے لوگ واپس چلے گئے اس میں سے، ان کو جب آگے کچھ ملا ہی نہیں تو واپس گئے. اور کیا ہوا، انہوں نے اپنا نقصان کیا نا. 8-10 لاکھ کا وہ جو لگا کے آئے یہاں پہ بھی کئی خرچے کیے ہوں گے انہوں نے، تو وہی اس سے تو مناسب سا کاروبار وہ شروع کر سکتے تھے. ریزنس بہت ساری ہیں جی، اور جو انہوں نے کوٹ کی ہیں وہ بھی بہت ساری ہیں. بات اب میرا خیال ہے اس سے بہت آگے نکل گئی ہے. اب یہی ہے کہ جو میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، جیسے جیسے وقت گزرے گا تو جو ٹائم ہے نا جو ویزا اوپن ہونے کا وہ قریب ہی آئے گا. یہ تو نیچرل پروسیس ہے نا جی. اگر 2.5 سال کے بعد بھی کھل رہے ہیں تو 1.5 گزر گیا، 1 رہ گیا. 2 سال کے بعد کھل رہے ہیں 1.5 گزرے 6 مہینے رہ گئے. تو انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ ویزے کھل جائیں گے. اصل بات یہ نہیں کہ ویزے کھلیں، اصل بات یہ ہے کہ جب کھلیں گے تو کیا ہم اس کو سسٹین کر پائیں گے. ایک دفعہ دروازہ کھلا پھر کیا کوئی ایسا کام نہ ہم کر دیں کہ پھر بند ہو جائیں، پھر تو پتہ نہیں کتنی دیر کے لیے بند رہیں. کیا ہم پریپیئرڈ ہیں اسکل وائز، اپنے ہنر وائز، اپنے جو ہے وہ انٹرپرسنل اسکل وائز جو چیزیں یہاں پہ ہونی چاہیے تھیں یا جو ریزنس تھی کیا ان کو ہم نے ایڈریس کر لی ہے؟ دس از امپورٹنٹ. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ جب کھلیں تو دوبارہ خدا نہ خواستہ بین نہ لگے. یہ تو تھے لیبر کے مسائل. تھوڑا سا چاہتا ہوں کمیونٹی کی بات کر لیں. کمیونٹی میں اور بھی مسائل ہیں. جو لیبر ہے ان کے آگے بھی اگر ضرورت پڑی تو سوال شامل کر لوں گا. لیکن ابھی ہمارے کمیونٹی کی بات کریں گے جو کہ آپ کا کمیونٹی ویلفیئر سے ہے. تو کمیونٹی میں آپ کو کیا مسائل نظر آ رہے ہیں؟ کون سے ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں؟ آنیسٹلی میں اگر آپ سے شیئر کروں تو میرا تقریباً 90% فوکس جو ہے نا وہ لیبر پہ ہی ہے. اچھا. کمیونٹی ہماری جو ہے نا اٹ از کمپوزڈ آف 90% لیبر اور ریسٹ آف دا 5% جو باقی 5% ہے وہ باقی ہمارے جو آتے ہیں نا جو اس میں وائٹ کالر آتے ہیں یا ہمارے بزنس میں وہ تھوڑے سے لوگ ہیں. ان کی ڈائنامکس جو ہے نا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ جو 5% لوگ ہیں ان کی ڈائنامکس ان سے الگ ہے، ان کے مسائل ان سے الگ ہیں، ان کے وسائل ہمارے 95% جو لیبر کلاس ان سے الگ ہیں. تو جب وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل 2 ڈفرینٹ کلاسز ہیں. میں ان کو ایک سیم کمیونٹی میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ فال ہی نہیں کرتے نا، کیونکہ ان کے ایشوز ڈفرینٹ ہیں. اور جو ہماری یہ والی 5% کمیونٹی ہے اس کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے ہمارے جو ہے نا وہ 2 ونگز موجود ہیں. کچھ اس میں سے ہمارے انڈسٹریلسٹ اور جو ویل اسٹیبلشڈ لوگ ہیں ان کے مسائل ہو سکتے ہیں کاروبار سے ریلیٹڈ. اس کے لیے ہمارا کمرشل ونگ موجود ہے اور وہ ہمارے کمرشل جو کاؤنسلر ہیں وہ اس کو بڑا اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے نالج میں ہے. اور باقی جو کمیونٹی کے بڑے مسائل ہیں جن میں کہ ان کی آپس کے جو یونٹی ہے وہ آتی ہے، سوشل کلب کے ایشوز آتے ہیں، پاکستان اسکول کے مسائل آتے ہیں، وہ چونکہ بہت امپورٹنٹ ہیں. تو وہ جو ایمبیسڈر صاحب ہیں انہوں نے ان کو اپنے جو ہے وہ ہماری بھی ساتھ جو ہے وہ مشاورت سے چلتے ہیں، ہم مشاورت کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو اوور آل جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ایمبیسڈر صاحب خود کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس کی ڈائنامکس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت جو ہے نا وہ پروناؤنسڈ ہوتا ہے، بڑا وہ کھل کے سامنے آتا ہے. تو اس لیے وہ مشاورت ضرور ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا رول اس کمیونٹی کے اندر تھوڑا سا کم ہے. صحیح. اور باقی ہماری کمیونٹی کے مسائل اتنے ہیں کہ شاید ادھر سے ٹائم بھی نہیں ملتا. صحیح ہے، یہ بات تو صحیح ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، اور ہمیں اکثر میں نے کمنٹ میں خاص طور پہ جب ایکسیڈنسی کے جب پرانے انٹرویوز کے کلپس اپلوڈ کرتا ہوں نا تو یہاں پہ بہت سارے کمنٹس آتے ہیں کہ جی میں جاب لیس ہوں، مجھے اتنے مہینے ہو گئے آئے ہوئے اور مجھے کوئی سفارت خانہ پاکستان جانب سے یا کسی دوسرے سے مجھے جاب نہیں ملی. تو کیا سفارت خانہ پاکستان کوئی ایسے معاملے میں ہیلپ کرتا ہے کسی کی؟ دیکھیں اصولی طور پہ تو یہ سفارت خانے کا کام نہیں ہے.
ٹھیک ہے. آپ تو پاکستان سے یہاں آئیں گے ہی تب نا جب آپ کو جاب جاب ملے ملے گی. گی جب آپ کو پھر جاب ویزا نہیں ملی ملے تو گا. آپ کیوں آئے؟ پہلی بات. ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ آ کے آپ جاب لیس ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یہاں پہ آ جائے اور ہم کہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. سمپل سی بات ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ پاکستانی ہے, یہ ہر در سے گھوم کے اس کو آخری جو در نظر آیا ہے, اگر ہم بھی اس کو ریجیکٹ کریں گے تو یہ کہاں جائے گا؟ صحیح ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی پاکستانی آئے اور اس کو یہ کہہ کے واپس بھیج دیا جائے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. ایسا ناممکن ہے. جیسے تیسے بھی ہے, پھر اس میں ہمیں پیسے اکٹھے کرنے پڑے, اس میں کسی کی منت کرنی پڑے, مجھے کسی کمیونٹی ممبر سے ریکویسٹ کرنی پڑے, میں کرتا ہوں. لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے پاس رہنے کو نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, میں نے پاکستان جانا ہے, پتہ لگتا ہے جی اس پہ جرمانے ہیں, پاکستان بھیج بھی نہیں سکتے فوراً, اس کو مہینہ رکھنا بھی پڑے گا. کئی لوگوں کو میں نے رکھا ہے. ہمارے کمیونٹی کے بہت سارے لوگ ہیں بڑے اچھے ماشاء اللہ جو کمیونٹی ممبرز ہیں جو سوشل ورک کرتے ہیں, انہوں نے اپنے ورک شاپس پہ, اپنے گھروں پہ, اپنے جہاں پہ بھی ٹھکانے ان کے ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کیا. تو وہ پھر کنیکٹ کروا دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جہاں تک ہم کر سکتے ہیں. جاب کے لیے بھی اگر کوئی آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اسکلز کیا ہیں تمہارے پاس. اگر وہ اس کے پاس کوئی مناسب سی اسکل ہوتی ہے تو ریلیونٹ بندے سے اس کو کنیکٹ کروایا جاتا ہے. لوگ جاتے ہیں اور جاب ملی ہیں لوگوں کو. ماشاء اللہ. اگر کوئی بندہ کسی قانونی مشکل میں پھنس جاتا ہے, پاکستان میں تو ہمیں سیدھی چیزیں معلوم ہیں کہ وکیل کر لیں, وہ کر لیں تو بہت آسان ہے, اور مناسب قیمت پر بھی, مناسب فیس پہ ایک اچھا وکیل بھی مل جاتے ہیں, تو سمجھ میں آتی ہے. یہاں پہ عمان میں جب آتے ہیں تو یہاں پہ ٹوٹل سینیریو چینج ہے. یہاں پہ جی ظاہر سی بات ہے عمان کے قوانین اور ہمارے قوانین میں بہت زیادہ فرق بھی ہے, طریقہ کار میں بھی بہت فرق جی ہے. تو ایک آدمی جب کسی قانونی مشکل میں پھنس جاتا ہے, ایک سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. دوسرا, جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں, جب نیوز میں آ جاتا ہے کہ جی نیشنلٹی کے بندے فلاں جرم کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, یہ سارا رہتا ہے, تو اس وقت پھر آپ کیا کرتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں اس منظر کو؟ اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ایک سچویشن ہے جو آپ نے مینشن کی ہے نا, یہ دوسری والی, کہ جب نیوز میں آ جاتا ہے کہ وہ پکڑے گئے ہیں. پکڑے تو گئے جی. پکڑے گئے ہیں تو پھر تو وہ کرمنلز ہیں نا جی, جی اگر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. جی. آپ نے بات شروع کی تھی کہ اگر کوئی قانونی مشکل میں پھنس جائے پھنس تو جائے اور آپ کے پاس آ قانونی جائے. مشکلات جو ہے نا وہ ڈفرینٹ مطلب نیچر کی ہو سکتی ہیں. اصولی طور پہ تو اگر کوئی سیلری کسی کو نہیں مل رہی, کسی کا اسپانسر اس کو تنگ کر رہا ہے, پاسپورٹ نہیں, یہ بھی قانونی مسئلہ ہی ہے. جی جی. اب ان ڈفرینٹ مسائل کو حل کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. آپ کا لیبر سے ریلیٹڈ ایشو ہے, آپ کو سیلری نہیں مل رہی, آپ کا جو اسپانسر ہے وہ اکوموڈیشن نہیں دے رہا, آپ کا میڈیکل کا ایشو ہے, آپ کو آپ کے رائٹس نہیں مل رہے جو کہ لیبر لاء کے اندر مینشنڈ ہیں, تو یہ لیبر کوڈ کا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وہی بات کہ پہلے جب بندہ آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسپانسر سے بات کر لیں ایک دفعہ. اگر کوئی اچھا اسپانسر اور آپ سمجھ لیں کہ کوآپریٹو قسم کا اسپانسر ہو تو وہ بات سن بھی لیتا ہے. اور بعض اوقات جو لوگ ہمیں بات بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے نیشنلز آ کے, وہ ٹھیک نہیں ہوتی, وہ غلط ہوتی ہے, تو اس کو کاؤنٹر چیک بھی ہو جاتا ہے, اور اس میں مسئلہ اکثر اوقات حل ہو جاتا ہے. کچھ کیسز میں اسپانسرز جو ہیں وہ کوآپریٹو نہیں ہوتے, تو پھر ہم راستہ بتاتے ہیں, اور لیبر ایشوز کے لیے لیبر کورٹ ہی ہے جو کہ راستہ ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے پاسپورٹس ہیں جو فار ایگزامپل اسپانسر جو ہے ود ہولڈ کر لیتے ہیں, ان کے لیے ہم زیادہ پریشر کرتے ہیں, ہم خود کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نکلواتے ہیں. نہ نکلے تو پھر ROP, اس کے لیے ROP ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہوئی جو کرائمز میں آتی ہے, لیبر لاء وائلیشن میں نہیں آتی, وہ آئے گی ROP کی جو ریسٹرکشن کے ان کے اندر. پاسپورٹ اگر کوئی نہیں دیتا تو اس وہ کے کرائم ہے, کرائم. اچھا. اٹس اے کرائم. وہ ہیومن ٹریفکنگ کا بھی کرائم ہے, اور یہاں کے جو ان کا جو کرمنل پروسیجر اس میں بھی یہ کرائم ہے. وہ لیبر لاء وائلیشن نہیں ہے, وہ لیبر لاء وائلیشن بھی ہے. آپ یہ ایڈ کر اچھا, دونوں ہیں, دونوں ہے, کرمنل بھی ہے اور لیبر لیبر وائلیشن بھی ہے. وائلیشن بھی ہے, وہ نہیں رکھ سکتے آپ. تو آپ لیبر کورٹ میں جہاں کمپلینٹ کریں گے سیلریز کی, باقی چیزوں کی, پاسپورٹ کی بھی کر دیں, ایٹ دا سیم ٹائم ROP میں کمپلینٹ ضرور کریں کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کا اسپانسر نہیں دے رہا. تو دو چیزیں ہو گئی جی. تیسری چیز ہوتی ہے آپ کے اوور اسٹے سے ریلیٹڈ وہ لوگ جو کہ فیملی ویزا پہ ہیں یا وزٹ ویزاز پہ ہیں. اگر ایک لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے, اگر آپ ورک ویزے پہ نہیں ہیں تو لیبر کورٹ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی کہ فیملی والوں کا نہ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لیبر نہیں ہے نا, یو آر ناٹ اے ورکر. جی جی. آپ ورکر نہیں ہیں, آپ لیبر نہیں ہیں, آپ کے پاس بطاقہ نہیں ہے ورک کا, جی جی. تو آپ کا لیبر کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا سارا تعلق, اگر آپ وزٹ ویزے پہ ہیں یا فیملی جوائننگ ویزے پہ ہیں, تو آپ کا تعلق امیگریشن سے ہے. امیگریشن سے. اچھا. آپ کے سارے مسائل جو ہیں وہ شروع بھی امیگریشن سے ہوں گے, کیونکہ آپ امیگریشن لاء کی وائلیشن کی ہے, آپ نے اوور اسٹے کی ہے, اور حل بھی ادھر سے ہی ہوں گے. امیگریشن ROP کا امیگریشن ونگ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ایسا ہے جس میں لیبر کورٹ نے آپ کو, پھر دونوں طرف سے لیبر کورٹ ہو یا ROP ہو, اگر آپ کا مسئلہ ان لیولز پہ حل نہیں ہوا, ROP نے لوکلی اس کو ٹیکل کر کے ہینڈل کر کے ریزالو نہیں کیا,
تو بھی آپ ابتدائیہ میں جائیں گے. اور اگر لیبر کورٹ میں آپ کا مسئلہ تھا، اور لیبر کورٹ کے بلانے پہ بعض اوقات نہیں بھی آتے لوگ، کیونکہ لیبر کورٹ ایک میڈیشن پلیٹ فارم ہے، کورٹ نہیں ہے. کورٹ کا لفظ اس کے لیے صرف استعمال کیا جاتا ہے. لیبر کورٹ از نتھنگ. لیبر ڈپارٹمنٹ از بیسیکلی دی اینٹی جو ہے، اور وہ ایک میڈیشن کا کام کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، اس کو بلا بٹھا کے تو بات کرتے ہیں، یار یہ کرو بھائی، تمہارا لیبر کے مطابق یہ بنتا ہے لیبر لاء میں. وہ بات مان گیا تو ٹھیک ہے اسپانسر، ورنہ ادروائز وہ اس کو سزا نہیں دے سکتے، اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے. وہ کیا کریں گے، وہ کیس پھر خود لیبر کورٹ جو ہے ابتدائیہ کو بھیج دیں گے اپنی فائنڈنگز کے ساتھ. اب ابتدائیہ میں یا جوڈیشل کورٹس میں جا کے جو مسئلہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے وہ کیا ہے، جوڈیشل کورٹس میں آپ کو وکیل کی ریکوائرمنٹ ہے. وکیل کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے. وکیل بھی عمانی چاہیے آپ کو. اور اگر آپ کا 200-300 ریال کا مسئلہ ہے، 400 کا بھی مسئلہ ہے، تو اتنے ریال تو آپ سے عمانی مانگ لے گا. زیادہ مانگ سکتے ہیں، لگ سکتے ہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں باٹل نیک ہے، جہاں پہ ہم کہتے بھی ہیں لیکن کیا کریں، ان کا لاء ہے نا. جی. اگر ان کے لیبر کورٹس کے پاس کوئی ایسا اختیار آ جائے کہ جس میں وہ اس کو انفورس بھی کروا سکے اپنے ڈیسیجنس کو، تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں. بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں صحیح ہے. اگر یہ ان کے پاس انفورسمنٹ کی پاور آ جائے، امپلیمنٹ کرنے کی پاور آ جائے. صحیح ہے. ایک عام پاکستانی کو عمان کے کن قوانین کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، چاہے وہ نیا ہے چاہے وہ پرانا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ ورک ویزے پہ ہیں تو یہاں کا لیبر لاء پڑھ لیں، چھوٹا سا ہے. نہیں پڑھا جاتا آپ سے، چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں، اس سے جو ہے نا اس کا خلاصہ مانگ لیں، گوگل کر لیں. آج کل تو ٹیکنالوجی، ہر جگہ ٹیکنالوجی پھیلی ہوئی ہے. آپ گوگل کریں، جہاں پہ لوگ وائس کر کے ہر چیز کو سرچ کر لیتے ہیں، تو اب تو آپ کو ٹائپنگ کا، پڑھے لکھے ہونے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. گوگل پہ جائیں، وائس کریں، بتائیں جی کہ عمان کے لیبر لاز میں مجھے کیا کیا جاننے کی ضرورت ہے. آپ کو پورا جو ہے وہ نکال کے دے دے گا کہ لیٹسٹ لیبر لاء میں آپ کے یہ رائٹس ہیں. اسی میں بات کر لیں کہ میرے جو حقوق کیا ہیں اور میرے فرائض کیا ہیں. وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. آپ کے لیبر رائٹس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جی کہ آپ، جو میں نے کہا کہ آپ کا ٹکٹ، آپ کا ویزا، یہ فری آف کاسٹ. اصولی طور پہ آپ کا جو فارن سروس ایگریمنٹ ہے، جس پہ آپ نے سائن کرنا ہے، جس پہ لکھا ہو، جس پہ کنڈیشنز لکھی ہوتی ہیں. فارن سروس ایگریمنٹ سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، اور لوگ اس کو ہی بغیر پڑھے سائن کر دیتے ہیں، یا 2 پیپرز پہ سائن کرتے ہیں. ایک وہ جو ادھر پاکستان بھیجا جاتا ہے، اور اس کو جو ہماری بیورو آف امیگریشن میں جب پروٹیکٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو پیش کرتے ہیں. ایک وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. ایک ادھر دوسرا سائن کر کے بھیج دیتے ہیں، جو کہ اسپانسر اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اور اگر ان کیس آف اینی ڈسپیوٹ جب آپ لیبر کورٹس میں جاتے ہیں تو وہ جا کے نکال کے رکھ دیتا ہے کہ جی میرے ساتھ تو یہ ایگریمنٹ ہوا. سائن آپ کے ہوتے ہیں. یہی بات آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نے ایک سائن کرنا ہے تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، وہ آپ اس کو مان رہے ہیں، آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں کہ جی بالکل جو اوپر لکھا ہے یہ میں اس کو مانتا ہوں، میں نے پڑھ لیا، میں نے سائن کر دیا. اگر اس پہ لکھ دیا نا آپ نے کہ مجھے 80 ریال ملیں گے منتھلی، اور وربلی آپ نے 180 ریال کی بات کر لی، تو 180 نہیں کلیم کر پائیں گے آپ، 80 ہی کریں گے کلیم آپ. اسی طرح سے اگر اس کے اوپر لکھ دیا جی آپ کو کوئی چھٹی نہیں ہے تو کوئی چھٹی نہیں ہے. اگر اس پہ لکھ دیا جی کہ کوئی اوور ٹائم نہیں ہے مجھے چاہیے تو نہیں ہے. اگر اس پہ لکھ دیا جی میڈیکل میں اپنے ذمہ دار ہوں تو پھر نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ایکچولی تو اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں. جو لیبر لاء کے اندر چیزیں مینشن ہوتی ہیں، اس طرح کی چیز کوئی مینشن نہیں کرتا کہ میڈیکل تم خود کراؤ گے، اوور ٹائم نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں پھر بھی ہوتی ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف ٹرمینیشن ہماری کیا کنڈیشنز ہوں گی، ہماری سیٹلمنٹ کیسے ہوگی، ہماری چھٹیاں کتنی ہوں گی، ہمارا ٹائم کتنا ہوگا. اوور ٹائم ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے جی. وہ منیمم میکسیمم تو لیبر لاء نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو کتنا ملے گا، کتنے گھنٹے آپ کا جو ہے نا وہ کام ہوگا، وہ سارا اس کے اندر ہوتا ہے. تو پڑھنا بہت ضروری ہے. رائٹس، اس کے بعد آپ کی ڈیوٹیز. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جہاں کا ویزا ملا ہے وہیں پہ کام کرنا ہے آپ کو. اور اگر آپ نے کسی اور جگہ پہ کام کرنا ہے، اس کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے. آپ اپنے پہلے اسپانسر کے ساتھ جو اگر کام نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، تو اس کی پرمیشن سے کام کریں گے کہیں اور اس سے این او سی لیں گے. اور وہ این او سی آپ سمپلی اس سے لے کے چلے نہیں جائیں گے، اس کو پہلے آپ سند آفس میں رجسٹر کروائیں گے، تاکہ وہ لیبر کوڈ کے سسٹم میں بھی آ جائے. تو جب کل کو لیبر ڈپارٹمنٹ انسپیکشن کے لیے جائے تو ان کو پتہ ہو کہ یہ بندہ قانونی طور پہ ادھر کام کر رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ آزاد ویزے پہ ہیں، آ گئے ہیں انفارچونیٹلی، تو اس کا بھی طریقہ موجود ہے، اس کو اڈاپٹ کریں. اور باپ سے کہیں بھائی تم ہمیں دے دو، این او سی دے دو، کہیں بھی کام کر لیں، تو ایٹ لیسٹ یہ کہ آپ لیگل ہو جائیں گے. اور ایک وقت گزار لیں، جب آپ کا ویزا پورا ہو تو کوشش کریں کہ سیم ویزے پہ آ جائیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے نیا ویزا نہیں لگوانا، 2 سال پورے ہونے والے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں جی کہ میں نے اس کے ساتھ ویزا رینیو نہیں کروانا، تو 1 مہینہ پہلے اس کو نوٹس دیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ
2 سال پورے ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں کرتے, بس کہیں اور چلے جاتے ہیں. اکثر کیسز میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ مناسب اچھے ورکر ہیں تو جو پچھلا ارباب ہوگا نا ویزا لگوا دے گا. اس کیس میں آپ پھنس گئے. اگر آپ نے اس کو ریزائن نہیں کیا, اگر نوٹس نہیں دیا کہ میں نے آپ کے ساتھ رینیو نہیں کروانا ویزا, تو آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. آپ کو اس کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اس طرح کے کیسز میں آپ سے وہ بات کروں گا جو میرے سامنے کیسز آئے ہیں اور میں نے ان کو ایکسپیرینس کیا اور ان کے سولوشن کی طرف ہم گئے, تو وہ باتیں ہیں. اب صاحب مجھے اس میں ایک چیز یاد آ گئی کہ ایک مجھے کال آتی ہے ایک صاحب کی, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کچھ افراد تھے, تو میں نے فری ہو کے ان سے جب فون پہ بات ہوئی میری, وہ کہتے ہیں کہ ہم 40 لوگ ہیں جو ہم ایک ہی جگہ پہ اکٹھے رہتے ہیں. ان میں 4 دوسرے ملک کے ہیں اور 36 لوگ ہیں ہم پاکستانی ہیں. اور ان 4 لوگوں کو جو دوسرے ممالک کے ہیں ان کو, اور ہمارے میں سے 2 لوگوں کو, یعنی کہ ٹوٹل 6 لوگوں کو جاب ملی ہے, وہ کام پہ جا رہے ہیں. اور ہم تقریباً کم و بیش 5 سے 6 مہینے ہو گئے ہیں بالکل جاب لیس بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں جاب نہیں مل رہی, کھانے پینے کے لیے بہت پرابلم ہے. صرف کمپنی ہمیں رہائش دی ہوئی ہے اور ہم رہ رہے ہیں یہاں پر. ایسے لوگ جب آتے ہیں کیسے آتے ہیں, اس کے اوپر آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا بھی, اس کے اوپر ڈیٹیل سے آپ نے بات کی. جب لوگ ایسے آ جائیں, اور کیا ان کے لیے طریقہ کار کیا ہے, ایسے لوگ بعد میں نہ آئیں جب ویزے کھلیں, اس کی روک تھام کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جو ایک کیس سائٹ کی آپ نے اگزامپل دی, اس میں یہ اس طرح کے اکثر کیسز ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی آزاد ویزا کا جو کانسیپٹ ہے وہی ہے نا جی, کہ آپ کو ویزا مل گیا. دیکھیں وہ اصولی طور پہ تو ان کو مزدوریاں بھی دیا گیا ہوگا, اس کے بعد ان کو ایک یعنی ورک پرمٹ ایشو ہوا, جس کا مطلب ہے کہ شو کیا گیا کہ کام ہے. اور اس کے بعد ان کو ROP نے ویزا ایشو کر دیا. وہ لوگ آ گئے, تو آئے تو وہ لیگلی ہیں, ان کے پاس ویزا بھی ہے اور ان کے پاس بطاقہ بھی ڈیفینیٹلی بن گیا ہوگا, اور ان کے پاس مزدوریاں بھی تھا. لیکن ایکچولی مزدوریاں فیک ہے. فیک مینس کے کام نہیں ہے. اور جو اسپانسر ہے ویزا بیچنے والا, اس کے پاس کام تھا نہیں, لیکن اس نے مینیج کر کے ویزا نکلوا لیا. سچویشن ہو گئی. حل کیا ہے اس کا؟ جتنے ورکرز آتے ہیں جہاں سے بھی آتے ہیں, ہم پاکستانیوں کی بات کریں گے, آپ نے جیسے لینڈ کرنا ہے عمان کے اندر, تو آپ نے سب سے پہلے اپنے اسپانسر سے یا جو آپ کا درمیان میں جو مڈل مین ہے اسے کہنا جی میرا وہ بنائے, بطاقہ بنوائیں. بطاقہ بنوائے, اگر نہیں بناتا تو وہ بھی اس کے اندر ہی ایڈ آن ہو جائے گا باقی جو ہم نے ایکشنز لینے ہیں. تو آپ نے کہیں اور کام نہیں کرنا. آپ کو اگر وہ کہتا ہے نا فارغ بیٹھ جائیں, وہ جو ایگریمنٹ آپ کے ساتھ اس نے کیا ہے نا 100 ریال کا 120 ریال کا, وہ اس کا پھر بھی پابند ہے. اگر وہ کام آپ کو دے یا نہ دے, وہ آپ کو لے کے آیا, اس کے پاس کام نہیں تھا تو کیوں لے کے آیا, اس کا قصور ہے. ٹھیک 3 مہینے آپ نے ویٹ کرنا ہے, اور ٹھیک 3 مہینے کے بعد آپ نے لیبر کورٹ میں اپنی سیلریز کے لیے اپلائی کر دینا, ریکویسٹ ڈال دینی ہے 3 مہینے کے بعد. بالکل. آپ فارغ بیٹھے, کوئی مسئلہ نہیں, کہیں اور کام نہ کریں. کوئی پکڑے گے تو آپ کو جرمانہ ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, آپ پکڑے جائیں گے, غلط جگہ پکڑے جائیں گے. اس کا میں نے سولوشن بتا دیا. جی یا تو یہ کریں, اگر آپ کو کام شام آتا ہے, نہیں بھی آتا تو بھی اگر آپ نے لیبر ہی کرنی ہے, فزیکل مطلب لیبر کرنی ہے, جسمانی مشقت کرنی, تو ارباب سے ایک NOC لے کے دوسری کمپنی میں کام کر لیں, تاکہ آپ جب پکڑے جائیں یا انسپیکشن ہو تو ایٹ لیسٹ آپ لیگلی وہاں پہ کام کر رہے ہوں. اگر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس سے بچنے کا بڑا آسان سا. دیکھیں نا آج کل آپ کو پتہ چل رہا ہوگا, انسپیکشن یونٹ جاتا ہے اور ڈھیروں وہ لوگوں کو گاڑیوں میں ڈالتا ہے, بھیڑ بکریوں کی طرح اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو ڈپورٹ کر رہے ہیں وہ, یا ان کو بہت سارے پیسے پڑ جاتے ہیں. 500 ریال وہ خود دیتا ہے, 500 ریال جس کی کمپنی میں وہ آیا ہوتا ہے اس نے دینے ہوتے ہیں, جو ایکچوئل اسپانسر ہوتا ہے. 500 وہ دیتا ہے اسپانسر جو اس سے کام کروا رہا تھا. 1500 ریال بہت بڑا فگر ہے. اس سے تو تھوڑے پیسے دے کے لوگ ویزا لگوا کے آتے ہیں. اس سچویشن سے کیسے بچنا ہے؟ اسپانسر کو یہ احساس دلائیں. اکثر اسپانسرز کو بھی نہیں پتہ یہاں پہ نا, جو عمانی ہیں یا دوسرے ہیں, شاید ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ اگر لیگلی ہم وے آؤٹ کر لیں, اس کا کوئی اختیار کر لیں, تو ہماری بھی سیفٹی ہے, اس کو کام بھی کہیں اور مل جائے گا, اگلے والے کی بھی سیفٹی, سب کی سیفٹی ہے. ایسے ہی. تو NOC لیں, وہ بندہ کہے جی میرے پاس کام نہیں ہے, یہ فلاں ادارے میں یا فلاں کمپنی کے اندر یہ کام کر سکتا ہے, میری طرف سے پرمیشن ہے. اور وہ جو NOC ہوگا اس کو آپ جو سند آفس ہے وہاں پہ جا کے اس کو رجسٹرڈ کروا لیں, یا کاتب العدل سے رجسٹرڈ کروا لیں. یعنی لیبر کوڈ کے نالج میں ضرور دیں آپ کہ جی میں نے یہ فلاں جگہ پہ میں کام کرتا تھا, اس کے پاس کام نہیں ہے, اس نے مجھے پرمیشن دی ہے میں فلاں جگہ پہ کام کر لوں. پچھلے والا NOC دے, اگلے والا ایکسیپٹ کر لے, آپ لیگلی کام کرتے رہے وہاں پہ. بالکل صحیح. کتنا آسان طریقہ ہے. پکڑے جانے سے تو بہتر ہے نا کہ آپ 1 دن کی یا 2 دن کی یہ ایفرٹ کر لیں اور بڑے آرام سے اور ذہنی سکون کے ساتھ اپنا کام کریں. تو اس طرح کے جو لوگ جن کو آتے ہیں یہاں پہ کام نہیں ملتا,
وہ اگر تو کام کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کسی اور جگہ پہ کر لیں، NOC لے لیں۔ اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جی اس نے زیادتی کی ہے تو پھر ویلے بیٹھے رہیں 3 مہینے کا انتظار کریں، فوری طور پہ اس کے خلاف کمپلین کر دیں کمپلیٹ کر دو. کہ جی یہ ہمیں پیسے دے، سیلریز بھی دے اور ہرجانہ بھی اس سے لیں، اور پھر اسی سے تنازل لیں کہ کسی اور جگہ پہ ہمیں کام لے کے دے۔ صحیح ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں. ابھی تو کچھ قانون میں تبدیلی ہوئی ہیں لیکن سوشل میڈیا کے اوپر لوگ پوسٹ ڈالتے ہیں ہمیں فلاں آدمی چاہیے. کچھ تو اتھینٹک ہوتی ہیں، کچھ اتھینٹک انفارمیشن نہیں ہوتی. ویڈیوز ڈالتے ہیں کہ ہمیں اتنے ورکر چاہیے. تو یا سوشل میڈیا کے تھرو جو مس انفارمیشن ہوتی ہیں یا پھر لوگوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں یہ 2 کیسز ہو سکتے ہیں اس میں نا، 2 طرح کے کیسز۔ ایک یہ کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایک پوسٹ آئی اور اس کے اندر کسی اوپننگ کا، کسی ویکینسی کا ذکر ہے، اور اس کو وہ لوگ اپروچ کر رہے ہیں جو یہاں پہ ہیں، صحیح. آلریڈی یہاں پہ ہیں اور وہ کام سرچ کر رہے ہیں، ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپروچ کر لیں۔ وہ ایٹ لیسٹ فزیکلی جہاں پہ ہیں تو وہ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ایک آپشن یا وہ کام موجود ہے یا نہیں۔ لیکن اس طرح کی جو پوسٹ ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ابھی یہاں پہ نہیں ہیں ان کے لیے بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے، وہ اس کو ویریفائی کریں، جیسے میں نے پہلے اپنے جی کویسچن میں جی. بتایا تھا کہ ویب سائٹ سے کریں یا یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے تھرو کریں۔ جو ایجنٹس ہیں، جو ویزا بیچنے والے، وہ تو آپ کو بتائیں گے نا، وہ تو آپ کو یہی کہیں گے کہ 100% اوکے ہے، سبز باغ دکھائیں گے آپ کو، تبھی ویزا لیں گے نا آپ۔ جی جی صحیح. اب میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس نے یہ بتا دیا، اس نے یہ بتا دیا، بڑے سبز باغ دکھا دیے۔ تو بھائی آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آپ ایک چیز جو ایک بندہ بتا رہا ہے تو اس کو کہیں اور سے چیک کروا لیں نا، ویریفائی کروا لیں۔ ادارے بیٹھے ہیں، بیورو آف امیگریشن بیٹھا ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ اپنی ویب سائٹ پہ مختلف قسم کے جو ہے نا وہ انتباہ، ضروری انتباہ سمجھ لیں، جی جی. ہدایات وہ لگاتا ہے کہ یہ کریں یہ کریں۔ کسی سے تو پوچھ لیں آپ، جس کو یا کم از کم جو کام کر رہا ہے اس سے پوچھ لیں، یا اور کچھ نہیں تو ایمبیسی میں کال کر کے پوچھ لیں آپ۔ تو ویریفائی ضرور کریں، سوشل میڈیا کی باتوں پہ نہ جائیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، کسی بندے کو پیسے نہیں دینے آپ نے کہ جی یہ 400 ریال لے لو، 500 ریال لے لو، میرا ویزا لگوا دو، ہاتھ میں نہیں دینے کسی کو پیسے۔ اس سے کہنا ہے بھائی چلو میرے ساتھ سند آفس میں چلو، میں ادھر جمع کرواتا ہوں جا کے پیسے۔ اس چیز کو روٹین بنا لیں، یہ فراڈ ہی ختم ہو جائے گا۔ فراڈ ہوتا ہی ادھر سے ہے، تم مجھے اتنے پیسے دو، کوئی مطلب ایک اسپانسر کہتا ہے یا کوئی جس کے پاس ویزا وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو، میں اس سے ویزا لے دوں گا، اس سے ویزا لے دوں گا۔ تو جب آپ کسی کے ہاتھ میں پیسے دے دیتے ہیں تو پھر آپ بیسیکلی اس کی کورٹ میں جو ہے نا بال ڈال دیتے ہیں، وہ آپ کو ویزا دے نہ دے، آپ پھر اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، ویزا آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے پیسے یاد رہتے ہیں، پھر اس سے پیسے نکلوانے کے چکر میں آپ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے. کسی نے ویزا دینا ہے آپ کو، اسے کہ بالکل ویزا دیں، 400 ریال کہتا ہے کہ جی 450 لو، لیکن میرے ساتھ چلو سند آفس میں جا کے میں خود جمع کراؤں گا جا کے پیسے۔ بس اتنا سا کام کر لیں، آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا۔ صحیح ہے. تھوڑا فیملی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. چھوٹی سی ہے، بالکل مائنر سے کیس ہو سکتے ہیں، زیادہ نہیں ہیں. کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ میں نے صرف سنا ہے اور مجھے جاننے کا موقع ملا. کچھ فیملی ایسی ہیں جو جہاں پر مقیم ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئیں لیکن ان کے کچھ آپس میں تعلقات خراب ہو گئے، اگر وہ ان سے سیپریٹ ہونا چاہتی ہیں. اس حوالے سے کیا سفارت خانہ پاکستان سے جانا چاہیے، کیا قانون ہے، کیسے وہ سیپریٹ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں سفارت خانہ پاکستان جو ہے نا وہ تو خیر اس میں کہیں نہیں آتا نا، جب آپ کسی اور ملک میں آ گئے ہیں تو اس کے اپنے قوانین ہیں، وہ آئلی قوانین بھی اور باقی جو سول لاء ہے، کرمنل لاء ہے، فیملی لاء ہے، سارا وہاں کا جو ہے نا فالو کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فیملی جوائننگ ویزا پہ ہیں تو آپ بیسیکلی جو آپ کی یہاں پہ جو رہنے کی پرمیشن ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کی وجہ سے ہے۔ صحیح. اب آپ سیپریٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ جب آپ جی جی. طلاق لے لیں تو آپ تو اس پہ ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے، تو آپ کس ویزا پہ، کس جوائننگ ویزا پہ آپ رہیں گے؟ یہاں پہ آپ کی تو فیملی نہیں ہے اپنی، اور جو یعنی کہ فیملی جوائننگ ویزا مینس کہ کوئی نہ کوئی ورکر ہے یہاں پہ جو کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کو جوائن کرنے کے لیے اس کی فیملی آ گئی۔ بیسیکلی تو ورک ویزا ہے جی نا جی. جو ایکچولی میٹر کرتا ہے۔ اب ورک ویزا والا آپ کا ہسبینڈ ہی نہیں رہا تو آپ کس جوائننگ ویزے پہ رہیں گے؟ کچھ عرصے پہلے تک اگر آپ بھی جاب لے لیں تو آپ کو جاب مل سکتی تھی، فیملی جوائننگ ویزا پہ آئے ہوئے لوگ ان کو جابز ملی ہیں، اور ان کو اگر جاب کوئی آفر کرتا ہے تو ان کو ویزا بھی دے دیتا ہے، تو پھر تو وہ انڈیپینڈنٹلی یہاں پہ رہ سکتی ہے۔ صحیح. اور یہ صرف مطلب یہ خاتون کے لیے نہیں ہے، یہ ہسبینڈ کے لیے بھی۔ میں نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جس میں خواتین ورکر ہیں اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ فیملی جوائننگ ویزا پہ ہیں، تو یہ رول ان پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ سیم ہی ہوگا. ہاں، ورک ویزا پہ ہیں تو آپ رہیں گے، ورنہ فیملی جوائننگ ویزا تو تبھی ہوگا نا جب فیملی ہوگی، فیملی ٹوٹ گئی ہے تو آپ کو پاکستان جانا پڑے گا۔ اور اس طرح کے کیسز ہیں کہ لوگوں نے جو ہے نا جاب سیکیور کی ہیں اور ان کو ورک ویزا ملا ہے۔ تو ورک ویزا جو ہے وہ آپ کو تب اگر آپ سیکیور کر لیتے ہیں تو آپ کو مل جائے گا،
اور اگر آپ سیکیور نہیں کر پاتے تو آپ کو پاکستان پھر جو ہے واپس جانا پڑے گا. ہاں، یہ بات کرنے والا تھا میں کہ یہ کچھ دنوں سے میں نے سنا ہے کہ یہ والا جو آپشن تھا یہ بھی ختم ہو گیا ہے. ایک دو کیسز ہیں جو میں ڈیل کر رہا تھا، اس میں فیملی جوائننگ ویزا پہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ کچھ فائنس تھے، اور فائنس کے ساتھ ساتھ کچھ مطلب نیا ویزا خریدنے کے لیے پیسے تو وہ ارینج کرتے کرتے کچھ وقت لگا. جب ارینج ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ آپشن ہی ختم ہو گیا ہے. اب یہ ریسنٹلی یہ بات ہے کہ فیملی جوائننگ ویزاز پہ آئے ہوئے لوگوں کو جو کنورژن والا آپشن ہے وہ بھی مشکل سے مل رہا ہے. اچھا، یعنی اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو پھر جو فیملی یہاں پہ نہیں اسٹے کر سکتی. اب پہلے تھا کہ آپ کو ورک ویزا پہ آنا پڑتا تھا یا انویسٹر ویزا پہ جنہوں کے کاروبار تھے. ابھی ایک دو کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ جس سے میں خود بھی پریشان ہوں کہ اگر اس طرح کا کیس ہو جائے اور وہ خاتون ایلیجیبل ہے اور وہ کام کر سکتی ہے تو اس کو اگر آپشن ہی نہیں ہے تو مشکل ہو جائے گی ان کے لیے. تو اس کو کوئی بھی فیملی ہے تو اس کو بڑا دیکھ بھال کے اسٹیپ اٹھانا چاہیے. آپ نے سپریشن کرنی ہے تو یہ سب دیکھ لیں کہ آپ نے سپریشن کر کے تو بعد میں کیا کرنا ہے. کچھ خواتین آتی ہیں میرے پاس کہ جی میں ہسبینڈ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی، میں اسے ڈائیورس چاہتی ہوں، لیکن میں جانا بھی نہیں چاہتی پاکستان واپس. تو اس میں پھر پہلے تو آپشن تھی نا کہ پھر ورک ویزا لیں اور کام کر لیں. صحیح لیکن اب کیا آپشن ہے، اس کو ریویو کرنا پڑے گا، اس کی اوتھینٹسٹی اسٹیبلش کرنا پڑے گی. صحیح ہے. کچھ لڑکیاں، اب یہ تو بات تھی خواتین کی جن کی شادی ہوئی، کچھ لڑکیاں آ جاتی ہیں جو کنواری ہیں یا پھر جو ڈیورس ہیں جن کی بھی شادی نہیں ہوئی یا کچھ اس طرح کے معاملات، تو پاکستان سے سیدھا ہی ان کو ہائر کر کے کسی نہ کسی جاب کے سلسلے میں ریسنٹلی بھی ایک ہمیں افواہ ملی کہ وہ 2 نمبر نکاح نامہ بنا کر تو جہاں پر لے کر آتے ہیں. تو جب ایسے خواتین آتی ہیں اگر وہ کسی پرابلم میں یا مشکل میں پھنس جائیں تو اس کے حل کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح کے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن شاید وہ حقیقت سے نظریں چرا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب باہر جائیں گے تو کام ٹھیک ہو جائے گا یا ہم کچھ اور کر لیں گے. زیادہ تر میجورٹی کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب ان کے ڈاکومنٹس کے اندر ہیرا پھیری کر کے ان کو فیملی جوائننگ ویزا دیا جا رہا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ہسبینڈ نہیں ہے باہر، میرا کوئی والد نہیں ہے باہر، تو میں کس کی بیٹی ہے، کس کی وائف بن کے جا رہی ہوں. یہ تھوڑے کیسز ہیں، بہت زیادہ کیسز جی نہیں جی ہیں ایسے، لیکن بہرحال جو بھی ہیں وہ ان کے لیے بڑے شدید قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو. اگر کچھ خواتین ایسی ہیں جو کہ جینوئنلی صرف کام کرنے کی نیت سے آئی تھیں تو وہ پھر بھاگ آتی ہیں. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں ہمارے پاس، اور ہم پھر ایک میکینزم ہے، ایک پروسیجر ہے کہ ان کو ہم ڈپورٹ بھی کرتے ہیں، پاکستان واپس ریپیٹریٹ بھی کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے یہ سارا اس طرح کا وہ ایک فراڈ کیا ہوتا ہے، 2 نمبر جعلی ویزا دیا ہوتا ہے، ان کی پوری ڈیٹیلز لے کے ان کو پاکستان میں کنوے بھی کرتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں، اور اس پہ ایکشنز بھی ہوئے ہیں. آپ نے ریسنٹلی دیکھا جی جی ہوگا. جی جی اب ایمبیسی نے ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا آپ سمجھ چکنا کرنے کے لیے جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہم نے ڈالنا شروع کیا ہے جب ایکشن ہوتا ہے نا پاکستان میں یہاں پہ، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اب ایکشن ہو رہا ہے تو اب ان چیزوں سے جو ہے نا وہ پرہیز کرنا ہے. صحیح ہے. ضروری بھی ہے کیونکہ تاکہ ان کی روک تھام کی جا ہاں جی. سکے، میکسیمم لوگوں تک نیوز پہنچنی چاہیے کہ اب سفارت خانہ پہلے جیسا نہیں رہا کہ آپ اپنی مرضی کریں. نہیں، اب پہلے جیسا نہیں، پہلے بھی کام ہو رہا تھا، اب ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع ڈانسوں کا کیا ہے اچھا اچھا تاکہ لوگ تھوڑا سا کیئرفل ہوں. ایکشنز پہلے بھی پہلے دن سے ہو رہے ہیں. صحیح. تو پہلے نظر نہیں آپ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. ہم نے دکھانے شروع کر دی. اچھا دکھانا شروع، اچھا یہ بھی ضروری ہے اس دور میں، خاص طور پہ جہاں پر جو بھی کریں فیس بک پہ لازم ڈال لیں، ہاں جی. یہ ضروری ہے. تھوڑا سا پیچیدگیوں کی طرف چلتے ہیں. جس طرح آپ نے کمیونٹی کے پہلے بھی بات کی ہے، مریض آ جاتا ہے، کسی کا حادثہ ہو گیا ہے، یہ ایک بڑی کامن سی بات ہے. ہمارے اویئرنیس کا بھی تھوڑا سا ایشو ہے کہ ہم میڈیکل نہیں کرواتے. ہمارے خیر ہمارے تو میڈیکل ہوئے ہیں، ہمارے پاس کارڈ ہیں، ہم تو ایزیلی کسی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. لیکن کچھ بہت سارے لیبر طبقہ ایسا ہے، کچھ چھوٹے کاروباری حضرات ایسے ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ یہاں اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنا علاج کرنے کے لیے یا میڈیکل کی طرف جائیں. جنگ ہے، خیر ہمیں کیا ہوگا، لیکن جب پرابلم بنتی ہے اور 2,000-3,000 کا بل بنتا ہے تو پھر بھاگتے دوڑتے ہیں. کیا کرنا چاہیے ایک پاکستانی کو جب بھی کوئی بھی عمان میں آئے تو، تاکہ وہ اپنی جو ہیلتھ کو سیکیور کر ہاں، سکیں؟ اس کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے میرے پاس کہ آپ اپنی قانونی حیثیت جو ہے نا اس کو اسٹیبلش کر کے رکھیں. آپ غیر قانونی طور پہ یہاں نہ رہیں. اور اس کا جواب میں اپنے پہلے ایک کویسچن آپ نے کیا تھا جی اس جی سے میں اس کو ریلیٹ کروں گا. آپ کا اگر ویلڈ ویزا ہے، آپ اس اسپانسر کے پاس کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ویزا تو اس کا ہے نا، آپ کا اسپانسر ہے. جی جی ایسا آزاد ویزے والا بھی اسپانسر ہوگا اس کا، ٹھیک ہے، اس کو وہ اس کے پاس کام نہیں کر رہا، وہ اس کا مسئلہ ہے اسپانسر کا، کیونکہ اس نے اسے کام نہیں دیا. نہیں دیا. اسی کی پرمیشن سے کر جی رہا ہے جی نا جی کام جی باہر. اگر اس نے اس کی پرمیشن سے نہیں کرے گا تو بلاک کرے گا اس کو. آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ غیر قانونی نہیں رہنا ہے یہاں پہ. آپ کا ویزا ہونا چاہیے اور آپ بلاک نہیں ہونا چاہیے آپ کو.
صحیح. اگر آپ نے کہیں اور کام کرنا ہے. اب جب آپ کا ویزا ویلڈ ہوگا تو آپ کا اسپانسر آپ کے سارے میڈیکل کا ذمہ دار ہے. یہ آپ کا کام، یہ ہماری لیبر کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی انشورنس کروائیں. یہ یہاں کا جو لیبر لا ہے یہ ہر اسپانسر کو باؤنڈ کرتا ہے، پابند کرتا ہے کہ وہ میڈیکل کے جو اخراجات ہیں وہ دے گا. اب اس کی اپنی مرضی ہے کہ اس نے انشورنس کروانی ہے یا جیب سے پے کرنا ہے 5-6 ہزار ریال کل کو. اگر اس نے نہیں انشورنس کروائی تو یہ اس کا قصور ہے. کل کو اگر اس کے کسی امپلائی کا، ٹھیک ہے، اس کے جو ویزے پہ جو ورکرز ہیں ان کو اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن فیس کرنا پڑتی ہے، ہاسپٹل کے سارے چارجز وہ دے گا. اور میں نے اس کو میک شور کروایا ہے. یہ کوئی کتابی بات نہیں کر رہا میں آپ سے. پریکٹیکل. بے شمار کیسز جن میں ویزا ویلڈ تھا اور اسپانسر جو تھا وہ اویلیبل نہیں تھا، میں نے ان لوگوں کو ڈسچارج کروا کے پاکستان بھیجا ہے. اس چیز کو میک شور کیا ہے. ہاسپٹلس کو پتہ ہے. اب آپ نے کرنا ہے کیا ہے؟ آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ کے ظاہری بات ہے جو ہاسپٹل بعض اوقات آپ ہوش میں نہیں ہوتے، آپ کو کوئی لے کے جاتا ہے پاکستانی، آپ کا کوئی دوست یار لے جاتا ہے، آپ کو کوئی روم میٹ لے جاتا ہے. آپ جو ساتھ جانے والا بندہ ہے اس نے کسی قسم کی کوئی حامی نہیں بھرنی پیسوں کی. اس نے صرف اس کا بطاقہ، اور اگر ہو سکے تو اسپانسر کا نمبر اس کو دے دینا ہے ہاسپٹل کو. اب یہ ہاسپٹل کی ذمہ داری ہے. کوشش کریں سرکاری ہاسپٹل میں جائیں، پرائیویٹ میں نہ جائیں. وہ زیادہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ رولز ریگولیشنز یہ سارے سب کو پتہ ہوتا ہے ویسے، لیکن وہ ذرا زیادہ فالو کرتے ہیں. اور اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی کہ ان کا چونکہ پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا سرکاری ہاسپٹلس کا، تو وہ زیادہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ پروسیجر فالو کر لیتے ہیں، خود ہی پیسے سرکار نکلواتی جائے گی. ہاسپٹل جو پرائیویٹ ہوتا ہے نا ان کی اپنی اس کے اندر ایک اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں آسانی سے پیسے ادھر سے نکل آئیں، جو بندہ ساتھ ہے اس کو پریشرائز کرتے ہیں. آپ نے بالکل کوئی ذمہ داری نہیں لینی ہے اپنے دوست کی، اپنے کسی جاننے والے کی. آپ نے ہاسپٹل چھوڑ کے آنا ہے اس کو، دیٹس اٹ. اس کی تیمارداری کرنی آنا جانا ایک الگ بات ہے، لیکن ذمہ داری نہیں لینی. آپ کا کام بھی نہیں ہے. آپ نے ہاسپٹل کو اگر ہو سکے تو اس کا بطاقہ اور کانٹیکٹ نمبر دے دینا ہے اسپانسر کا، جی اس سے رابطہ کریں. ہاسپٹل رابطہ کرے گا ارباب سے، ڈائریکٹ رابطہ کرے گا. اگر وہ نہیں فون اٹھائے گا تو ہاسپٹل ROP سے ریکویسٹ کرے گا کہ جی اس کو اپروچ کریں، اس کو بتائیں. یہ کام ہے آپ کا. بس جس دن آپ ٹھیک ہو گئے آپ نے وہاں سے ڈسچارج ہونا، باہر آ جانا ہے. اب یہ سرکار کا معاملہ ہے کہ وہ کیسے اس عمانی سے پیسے لیتی ہے. اب دیکھیں نا، اگر آپ کسی کے ویزے پہ ہی نہیں ہے، آپ غیر قانونی ہیں، تو وہ تو کہہ دے گا اسپانسر کہ جی میرے تو ویزے پہ نہیں تھا. ویزے پہ نہیں تھا. اگر آپ بلاک ہیں، آپ رن اوے ہیں، آپ مفرور ہیں، تو وہ کہہ دے گا جی میرے سے تو بھاگا ہوا ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ قانونی طریقے سے یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کی سیفٹی ہے. مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کے رائٹس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ادروائز تو آپ لیبر لا کو پڑھیں تو ایک ایک چیز اتنی جو ہے نا وہ میٹیکولسلی اس کے اندر جو ہے نا مینشن کی گئی ہے، باریکی سے، باریک بینی سے مینشن کی گئی ہے کہ ہر طرح کی ذمہ داری اسپانسر کی لگا دی گئی ہے. صحیح ہے. اور ہم اس کو میک شور کرتے ہیں. ہم نے اکثر گروپس میں دیکھا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ ایک مریض ہے، اس کا اتنا بل بن گیا ہے، تو یہ ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے یا فلاں آدمی کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے، اس میں پیسے ٹرانسفر کریں، یہ کریں وہ کریں. وہ پھر کیا سین ہوتا ہے سر؟ غلط ہے نا. آپ اسپانسر کو کیوں نہیں رسپانسبل کروا رہے بھئی؟ آپ ہمیں بتائیں. اسی لیے جب اس طرح کے میسیج آتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں، میں میسیج گروپ کے اندر ان کو رپلائی کر دیتا ہوں جو میرے سامنے آتے ہیں، جن گروپس میں میں ایڈڈ ہوں. ان سے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا کام نہیں ہے یہ چندہ کٹھا. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 میسیجز آئے تو میں نے ان کو ریفیوٹ کیا کہ آپ کا کام تو نہیں ہے نا، ہمیں بتائیں، ہم کریں گے اس کو، اور ہم قانونی طریقے سے کریں گے، چندہ نہیں کٹھا ہم کریں گے. اب دیکھیں یہ 2 چیزیں ہیں. ایک پچھلے دنوں میں ایک کیس یہاں پہ ہوا جو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے، اس میں 20,000 ریال بن گئے. اب بندہ کون تھا؟ وہ ورکر نہیں تھا، وہ ایک باپ تھا ایک ورکر کا. ایک ایسا بچہ جو یہاں پہ ورک کر رہا ہے وہ اپنے والدین کو یہاں پہ لے کے آیا. اب وہ جو والدین ہیں وہ اسپانسر کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ بچے کی اپنی ذمہ داری ہے. صحیح. ہم ایموشنل ہو کے تو اپنے والدین کو بھی لے آتے ہیں، جی پیچھے پاکستان میں کوئی نہیں ہے، ہم ان کی ٹیک کیئر کون کرے گا. لیکن یہاں پہ آ کے الٹا پھنس جاتے ہیں بیچارے اس چکر میں، فرما برداری کے چکر میں. اگر آپ کے والدین اتنے بوڑھے ہیں کہ ان کی یہاں پہ انشورنس بھی نہیں ہو سکتی تو پھر بالکل نہ لے کے آئیں ان کو یہاں پہ. آپ پھنس جائیں گے، برے پھنسیں گے، ساری عمر پیسے اتارتے رہیں گے آپ اگر ان کو کچھ ہو گئے. یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو چھوٹا سا اگر کوئی انجیکشن بھی لگنا ہو تو 40 50 60 ریال تو نارمل سی بات ہے. اگر آپ کہیں ایڈمٹ ہو جائیں تو 100-150 ریال جو کہ پاکستانی لاکھوں روپے بنتے ہیں. پاکستان میں 1 لاکھ میں آپ بڑے بڑے آپریشنز کروا لیتے ہیں. وہ سلسلہ تو نہیں ہے یہاں پہ. تو اگر آپ کے پیرنٹس جو کہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں انکلوڈنگ یور چلڈرن، وہ بھی سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ ان کو لے کے آ رہے ہیں. ورکر ہے جو کہ ذمہ داری ہے اسپانسر کا، بس باقی نہیں. وہ نہیں ہے، باقی فیملی ممبر
انلیس کہ وہ ایگریمنٹ یا جو آپ کو پرمیشن دے رہا ہے وہ کہے جی کہ ٹھیک ہے تمہارے بچے بھی میرے میڈیکل میں آتے ہیں، اگر وہ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی لیبر لاء میں وہ ذمہ داری اس کی نہیں، کیونکہ وہ لیبر نہیں ہے، کیونکہ وہ ورکر نہیں ہے، وہ تو ڈیپینڈنٹ ہیں جو لیبر نے اپنے لیے رکھے ہیں یہاں پہ، تو ان کی لیبر کی پھر اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب کی انشورنس کروائے، چھوٹی کروا لے لیکن کروائے۔ اب یہ جو کیس ہم ڈسکس کرتے ہیں نا 20,000 ریال والا، اس میں جو بچہ ہے وہ کہتا ہے جی میں نے ٹرائی کیا لیکن وہ 70+ تھے تو ان کی انشورنس نہیں ہوئی، انشورنس بھی نہیں کرتی پھر 70+ بندے کی، بھائی اس کا کام تھا نا ان کو واپس بھیجتا۔ آج ہی میرے پاس ایک کیس ہے، اس میں ایک جو ہے وہ بچہ ہے تو اس کے والد 60+ ہیں، 61 ایئرس، کہتا ہے جی وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور مجھے کوئی ایسا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کو کچھ ہو جائے گا، اچانک سے فالج ہوا۔ تو بھائی اچانک سے ہی کچھ ہوتا ہے، بیماری کوئی آہستہ آہستہ بتا کے تھوڑی آتی ہے، جو ہارٹ اٹیکس یا فالج یا اس طرح کے معاملات یا ایون ایکسیڈنٹ بھی خدا نخواستہ، یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ اچانک سے ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پیرنٹس اس جو ہے نا وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ ان کی انشورنس نہیں ہو سکتی، یا آپ بہت بڑے بزنس مین نہیں ہیں یہاں پہ، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو بھائی نہ لے کے آئیں ان کو، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہے، لیبر ویزا، ورک ویزا، تو آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں دینا کسی ہاسپٹل کو، وہ ساری کی ساری ذمہ داری آپ کے اسپانسر کی ہے، آپ کی انشورنس ہے یا نہیں ہے۔ اب کچھ کیسز میں وہ کہہ سکتا ہے جی کہ میں پاکستان میں اپنے والدین کو کہاں پہ رکھوں، میں نہیں رکھ سکتا، تو بات یہ ہے کہ پھر ان ساری چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، پھر اگر ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو آپ کو بہرحال وہ پیسے دینے پڑیں گے۔ ہر اسٹیٹ جو ہے وہ جتنے بھی خارجی ہیں ان کی ذمہ دار نہیں ہوتی، ورکر کی ہوتی ہے، صرف وہ ملے گا اور دیتی بھی ہے اسٹیٹ، اور نہیں ملتا اگر تو ایمبیسی بھی لے کے دیتی ہے اس کو۔ باقی کیسز میں پھر یہی رہ جاتا ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں گے، اس کے پاس آئیں گے، ہم کوشش کریں گے، بہت سارے کیسز میں ہم اپیل کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں لوگوں سے، بے شمار لوگوں سے میں نے ریکویسٹیں کی ہیں، بہت سارے ہمارے جو سوشل ورکرز ہیں ماشاءاللہ اچھا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، فزیکلی جاتے ہیں، اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہیں پاکستانیوں کے لیے، اور اپنے فائنینس کو بھی یوز کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، ڈونیشنز بھی کرتے ہیں۔ وہ کریں گے، ظاہر بات ہے، ہم دیکھیں پاکستان ایمبیسی میں جو آئے گا ہم تو اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس کو کوئی نہ کوئی سپورٹ مل جائے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا، میں پھر یہ کہوں گا کہ کوئی آ گیا اور میں اس کو کہوں جی میں نہیں کر سکتا تم جاؤ، ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگ بار بار آتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا پھر کرنا ہی پڑتا ہے۔ نہیں پڑتا تو کوئی وہ اس کے لیے کسی کو فون کروں، کسی سے میں ریکویسٹ کروں، کسی اور سے ریکویسٹ کرواؤں، اپنے جو ایک سرکل ہوتا ہے دوستوں کا اس میں دیکھتے ہیں کون اچھا، کوئی صاحب حیثیت ہے اس سے ریکویسٹ کریں، وہ آگے پھر 2-4 دوست مل کے، تو یہ چلتا رہا ہے، تو پچھلے 1.5 سال سے تو یہ چل رہا ہے، صحیح ہے آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ۔ ایمبیسی بھی ایمبیسی دیکھیں، ایمبیسی کیا کر سکتی ہے اس طرح کی سچویشن میں؟ ایمبیسی کا جو ہمارے پاس جو فنڈز ہیں نا، جو PCW کے فنڈز ہیں، ویلفیئر فنڈز، اس میں ہمیں یہ پرمیشن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے میڈیکل کے بل جمع کروائیں۔ دیکھیں ہر جو ایک فنڈ ہوتا ہے نا سرکاری، اس کے آپ سمجھ لیں قوانین اور ضوابط، اصول و ضوابط ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے۔ وہ پیسے ہم دے سکتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو پاکستان بھیجنے کے لیے، لوگوں کو ٹکٹس دینے کے لیے جو کہ ڈیسٹیچیوٹ ہوں، بیچارے ہوں، اور ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور وہ گلی محلوں میں جو ہے نا وہ رول رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی آئے گا جی میرے کو پیسے ختم ہو گئے تو مجھے ٹکٹ دے دیں، ایسے نہیں۔ جو جینوئن کیس ہو گئے جی، یہ واقعی جیسے خواتین آ جاتی ہیں بعض اوقات، لوگ بھی آ جاتے ہیں جی کہ بالکل نقصان ہو گیا، جواب اتنے عرصے سے نہیں ہے اور کچھ بھی حل نہیں ہے، پاکستان بھیج دیں ہمیں، اور کوئی آپشن نہیں ہے تو ادھر نہیں رہ سکتے، ٹکٹ ہم دے سکتے ہیں۔ اور سب سے جو مہنگا کیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہم پیشنٹس کو ریپیٹریٹ کرتے ہیں، اس میں جس میں وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں لوگ، ڈاکٹرز نرسز ساتھ جاتی ہیں، اس میں 2,000 2200 ریال کا وہ بنتا ہے، وہ بھی ہم چونکہ ہمیں قوانین اجازت دیتے ہیں تو ہم 2,025 تک بھی خرچہ کر دیتے ہیں، جی لیکن میڈیکل کے جو ہے نا وہ کیس میں میڈیکل کے پیسے دینے کے لیے چونکہ یہاں پہ قانون موجود ہے کہ وہ اسپانسر دے گا، اس لیے ہم سرکاری طور پہ چاہ کے بھی 100 ریال بھی نہیں دے سکتے اس میں، یہ ہماری لمیٹیشنز ہیں۔ جہاں دے سکتے ہیں وہاں پہ کوئی وہ سمجھ لیں کہ کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، لمٹس ہیں ہر جگہ پہ ہیں، جی لیکن اس میں 2,000 ریال بھی لگ جائیں، 2,500 بھی لگ جائیں، لگائے ہیں ہم نے اور وہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے جی 2,000 ریال میرا میڈیکل کا بل ہے وہ دے دے، وہ نہیں ہم دے سکتے، اس پہ ہمیں آڈر پیرا بن جاتا ہے، اس پہ ہماری جواب طلبی ہوتی ہے، وہ پرمیشن نہیں ہے اس کی۔ صحیح ہے۔ کبھی کبھی ہمیں میسیج دیکھنے کو ملتے ہیں مختلف افراد کی جانب سے، فنڈ کے ریلیٹڈ نامینیٹڈ لوگ ہیں، کچھ کلب سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ کمیونٹی سے ریلیٹڈ ٹاپ لیول کے لوگ، میں عام لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا، وہ تو آپ نے کہہ دیا کہ غلط ہے۔ کیا کوئی ایسا نامینیٹڈ پرسن ہے جو بہاف آن کمیونٹی یا بہاف آف سوشل کلب، بہاف آف پاکستان سفارتخانہ کسی سے چندہ مانگ سکتا ہے کسی بھی پرپز کے لیے، چاہے وہ ٹکٹ کے لیے ہو، جیل کے ٹکٹ کے لیے ہو، یا پھر کسی بھی کمیونٹی کی ہیلپ کے لیے ہو، کچھ ایسا نہیں، ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ٹکٹس کی بات کی، جیل کے ٹکٹس کی بات کی آپ نے، تو وہ تو ہمارے پاس فنڈ موجود ہے، ہم خود دے رہے ہیں، لیکن میکسیمم دے رہے ہم ہیں۔ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ گروپوں میں اکا دکا کیس ہیں، وہ اکا دکا کیسز ہیں، اس میں پہلے یہ زیادہ تھا، اب ہم نے جو ہے نا وہ اس کو ہم سارے ٹکٹس دیتے ہیں۔ ہمیں جب بھی کسی تھانے سے کال آتی ہے جی کہ یہ قیدی ہے اور اس کی ٹکٹ چاہیے،
اس کے لیے ہم نے ایک بلاک میں اس کی جو ہے نا ایک اپروول لے کے ایک فنڈ جو ہے وہ اس کو رکھا ہوا ہے. وہ اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی وہ قدغن نہیں ہے. اس میں ہم سارے ہر قسم کا ٹکٹ دیتے ہیں, چاہے وہ عید کے دنوں میں 200 ریال کا ٹکٹ ہو ہم دیتے ہیں. اور دوسرا, چندہ مانگنے کی کوئی پرمیشن نہیں ہے کسی کو. چندہ نہیں مانگ سکتے, نہ ہی گروپوں میں لگا سکتے. طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کہیں پہ ضرورت پڑے تو ہم جو ہے نا وہ چیدہ لوگوں کو اپروچ کر لیتے ہیں. جیسے کوئی ایک گروپ ہے, مجھے پتہ ہے کہ جی یہاں پہ مختلف گروپس ہیں, اس کے اندر لیڈ ہوتا ہے, ہر بندہ لیڈرز ہوتے ہیں اس کے اندر. ان سے ریکویسٹ کر لی جاتی ہے کہ یار اتنے سے پیسے, یہ ایک کیس ہے جس کے اندر نہ ایمبیسی کچھ کر سکتی ہے, نہ وہ قانونی طور پہ اس جو ہے نا وہ پوزیشن میں ہے کہ ہم اس کو کلیم کر کے دیں اس کے اسپانسر سے. تو وہ جیسا یہ 20,000 والا کیس تھا, والد تھا نا اس جی جی. تو وہ اس میں پھر ہمیں ریکویسٹ بھی کرنی پڑتی ہے, اور وہ آگے اپنے گروپ سرکل میں جو ہے نا وہ اس میں ریکویسٹ کر سکتے ہیں وہ. لیکن قانونی طور پہ تو بہرحال اس کی پرمیشن نہیں ہے. بڑے دھیان سے اور بڑا کلوزڈ گروپس کے اندر اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی سیفٹی کو دیکھے ہوئے کر رہا ہے. اگر کسی شخص کا عمان میں رہتے ہوئے کسی پاکستانی کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا, کون سے ڈاکیومنٹس چاہیے, کس طرح وہ سفارتخانہ پاکستان کو اپروچ کر سکتا ہے, کون سا نمبر ہے, کون سے صاحب ہیں جن سے رابطہ کر کے وہ پھر باقی جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتا ہے تاکہ میت کو پاکستان پہنچا سکیں؟ موسٹلی لوگ تو میرے ساتھ ہی رابطہ کرتے ہیں, کام میرا ہی ہے. میں اپنے اسٹاف کو پھر جو ہے نا وہ آپ کا ڈائریکشن نمبر دے ہم دیتا ہوں. لوگوں کو بتا سکتے ہیں ویڈیو میں؟ میرا پبلک ہی ہے نمبر, میں ابھی بول بھی دیتا ہوں, آپ اس کو وہ نیچے مینشن کر دیں, 9952222988. یہ ٹھیک ہے. میرا آفیشیل نمبر ہے, میرا پرسنل یوز میں ہوتا ہے یہ, ہر وقت میرے پاس موبائل ہوتا ہے. اس پہ واٹس ایپ بھی ہے, اور موسٹلی میرے لوگ جو ہیں میرے ساتھ رابطہ اسی نمبر پہ کرتے ہیں. صحیح. اور میرا اسٹاف ہے, عبدالصمد ہے, وہ این او سیز بناتا ہے. قربان علی, وہ ہیں, 2 اسٹاف ہیں میرے. تو این او سیز ہم بناتے ہیں. این او سی ہوتا ہے بیسیکلی فار ٹرانسپورٹیشن آف دا باڈی ٹو پاکستان, یا باڈی کو پاکستان لے جانے کے لیے بھی این او سی چاہیے ہوتا ہے پاکستان ایمبیسی کا, یا اگر مردے کو یہاں دفنانا ہے تو اس کے لیے بھی لوکل بریل کے لیے این او سی چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے تو لوگوں نے صرف ہمیں ایک دفعہ انفارم کرنا ہوتا ہے جی کہ یہ ڈیتھ ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ میں ہمیں ایک جو ڈیتھ نوٹیفیکیشن ہے, انٹرنل نوٹیفیکیشن جسے کہتے ہیں ہاسپٹل کا, یہی تاکہ ثبوت ہو نا. ایک بندہ کہہ رہا ہے ایک بندہ فوت ہو گیا تو وہ ثبوت بھی دے گا ہمیں کہ بندہ فوت ہو گیا. ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کا ثبوت ہی نہ اور ہم اس کا ڈیتھ این او سی ایشو کر دیں تو وہ ایک الگ سے ایک لیگل کیس بن جائے. ان سے ایک چاہیے ہوتا ہے ہمیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ, اور ساتھ میں کسی فیملی ممبر کی طرف سے ریکویسٹ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چاہے ادھر سے یا باڈی پاکستان سے کو ہو. پاکستان بنانا نہیں, پاکستان سے ہی آتی ہے موسٹلی. اگر ادھر کوئی ہے تو وہ وہ ریکویسٹ کر لے. ایک فارمیٹ ہے ہمارے پاس, تو اس پہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ میرا نام یہ ہے, اور فلاں بندہ جو کہ میرا یہ لگتا ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو ہمیں این او سی دیا جائے کہ ہم باڈی کو پاکستان لے جا سکیں, یا ہمیں این او سی دیا جائے کہ ہم باڈی کو یہاں فلاں قبرستان میں لوکلی دفنا سکیں. دونوں کیسز میں جو ریکویسٹ کی گئی ہوتی ہے اس کا ہم این او سی ایشو کر دیتے ہیں. کل رات کو ایک کسی کی والدہ کا جی تھا. تو لوکل بریل تھی نا. جی جی. تو وہ مجھے میسج آیا, رات کو ہی میسج آیا, ہم رات کو ہی ان کو دے دیا, رات کو ہی آئی بلیو کہ بریل ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے, رات 11 بجے کا اناؤنسمنٹ میں نے دیکھی تھی. اس طرح کے جتنے این او سیز آتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 1-2 گھنٹے کے اندر اس کو کر دیں. عید کے دن بھی میں نے 2 این او سیز دی ہیں اس طرح کی. اچھا. اور چھٹی کے دن یہ ہماری اس طرح این او سیز کے لیے ہماری کوئی چھٹی نہیں ہے, کوئی رات نہیں ہے. جو ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں اس میں جو لوکل بریل کے خاص طور پہ ہوتے ہیں وہ لوگ رات کو بھی اپروچ کرتے ہیں. جیسے رات کو کیا تو فوری طور پہ ہم نے دے دیا. تو اس میں کسی قسم کی میں نہیں سمجھتا کوئی آپ کو یہ کمپلینٹ کرے گا کہ ایمبیسی کا این او سی اس میں دیر ہوئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر باڈی کو آپ نے پاکستان لے کر جانا ہے تو اس کا ایک ڈفرینٹ سا پروسیجر ہے. وہ این او سی ہماری طرف سے مل گیا, جس بندے کو مل گیا وہ پھر ہم رابطہ کروا دیتے ہیں ان کا. ہماری جو فیونرل ایجنسیز ہیں, جو کمپنیز ہیں, اس میں ہمارے پاس 3 لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اس وقت. ایک ذیشان کام کر رہا ہے, ذیشان شاکر. وسیم صاحب ہیں کام کر رہے ہیں, اور ایک اسد صاحب ہیں جو کام, 3 لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو آفیشیل ہیں یہی ہیں جو ہمارے پاکستانیوں کی باڈیز لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ میری تو نالج میں آج تک کوئی نہیں آیا. 3 ہی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں پہلے کچھ ماضی میں کچھ کمپنی کو بین بھی کیا گیا تھا نا کسی کوئی وجہ سے شاید. ہاں وہ ایک دیکھیں وہ پچھلی مینجمنٹ کا تھا, کوئی ایشوز ہوں گے ان کے. بہرحال ہم نے جب دیکھا اس کو تو ہمیں لگا کہ شاید وہ اس طرح سے ایشوز ہیں نہیں ہیں. بہرحال ہمیں اتنی اتھینٹک ہیں. اوتھینٹک ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو جو ہے نا وہ ریٹن پروف کے بغیر کسی جگہ بین کیا جائے تو آپ جب اپیل کرتے ہیں تو اپیلنٹ جو ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ جی اس کی ریزن کیا ہے. اگر ریزن سامنے نہ آئے, یا ان ریزنز کو اگر آپ نے ان رائٹنگ جو ہے وہ کہیں پہ ریکارڈ نہیں کیا, تو پھر ایپیلیٹ اتھارٹی کے لیے پچھلے اگر وربلی یا پچھلے لوگوں نے کچھ آبزرو کیا جو کہ جینون ہو سکتا ہے,
کہ کچھ آبزرو کیا, ان کے نالج میں کچھ چیزیں آئیں, تو سمپلی بین کر دینا از ناٹ انف. اس کو ان رائٹنگ لے کے آنا, وہ سارے اس میں ریزنز لکھنا سارا, وہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر نیکسٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس کو جائے کہ جی مجھے تو ایسے بین کیا گیا, تو ثبوت ہی کوئی نہ ہو بین کرنے کا, تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ اپیل کو ایکسیپٹ کیا جائے. بہرحال یہ لوگوں کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس کے پاس جانا چاہتے ہیں. ہم تینوں لوگوں کا جو ہے وہ جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ اس بندے کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں ذاتی طور پہ, یا عبدالصمد سے کہتا ہوں جو جس کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دین آن ورڈز جو چھوٹی چھوٹی فارمیلٹیز ہوتی ہیں نا, اس میں وہ بندہ خود ہی ٹیک اپ کر لیتا ہے. اس بندے کو سارا پتہ ہوتا ہے ان تینوں لوگوں کو کہ جی اب این او سی آ گیا ان کے پاس, تو اب ہم نے یہ والا ڈاکومنٹ ادھر سے لینا ہے, یہ ادھر سے, وہ سب ان کو گائڈ کر دیتا ہے. اور وہ اس کی باڈی کو جو ہے نا وہ جہاں پہ موجود ہوتی ہے باڈی ہاسپٹل میں یا جہاں پہ بھی, وہاں سے لے کر جہاز کے اندر رکھنے تک کی ساری ذمہ داری پھر ان کی ہو جاتی ہے. صحیح. اور اس میں جو لوکل ہینڈلنگ اور جو ایمبیلمنگ یعنی کہ وہ جو ایک میڈیسن لگاتے ہیں باڈی کے اندر, اس کے اوور آل چارجز اسٹینڈرڈ ہیں یہاں پہ. ڈفرینٹ ٹائمز میں یہ بہت چارجز بھی لوگ لیتے رہے ہیں, لیکن پھر سبسیکوینٹلی یہ ہوا کہ اس کو ایک لیول پہ لے کے آ کے فکس کر دیا گیا, تو 280 چارجز لیتے ہیں, 280 ریال. اس کے اندر وہ میڈیسن بھی آتی ہے جو شاید 120-130 ریال کی خالی میڈیسن ہے, ہینڈلنگ بھی آتی ہے, کفن بھی آتا ہے اس کے اندر, وہ تابوت بھی آتا ہے, ہینڈلنگ بھی آتی ہے ساری, وہ جو ایمبولینس ہوتی ہے اس کا لے کے آنا جانا, وہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہے. 280 ریال اس کے اسٹینڈرڈ چارجز ہیں. گورنمنٹ فیس ہے؟ گورنمنٹ نہیں ہے یہ, پرائیویٹ ہے. یہ وہ بندہ لے گا آپ سے جو سروس دے رہا ہے, چلے گا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ سے لے گا, وہ باقی سارے کام وہ کرائے تینوں گا. میں سے کسی کے پاس جائیں تو یہ ریٹ فکس ہے, یہی ریٹ فکس ہے 280 ریال. ٹھیک ہے. باقی چارجز رہ جاتے ہیں آپ کے ایئر چارجز, ایئر لفٹ کے چارجز. اگر آپ کی باڈی پی آئی اے سے چلی جائے تو وہ فری چلی جاتی ہے. پچھلے دنوں میں جیسے 1-1.5-2 مہینے پی آئی اے کی سروس ہی نہیں تھی کوئی, جی, تو اس میں پھر دوسری سروسز سے جو ہے نا وہ ان کو لے کے جانا پڑتا ہے, تو اس کے چارجز آ جاتے ہیں درمیان میں. اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی ہم بالکل افورڈ نہیں کرتے, تو بہت ساری باڈیز پھر پاکستان ایمبیسیز خود اس کو پے کرتی ہے, ایمبیلمنگ چارجز بھی, لوکل ہینڈلنگ چارجز بھی, اور ایئر لفٹ کے چارجز بھی پے کرتی ہے. سارا خانہ پاکستان آپ جیسے پے کر کے اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم نہیں کر سکتے, مطلب کوئی ڈیسٹیچیوٹ ہے یہاں پہ, اور ایک عام لیبر مطلب غریب آدمی جس کا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ جاننے والا, تو پھر اس کا کرتے ہیں ہم, صحیح ہے, اس کی باڈی کو پاکستان بھیجتے ہیں. کوئی ایسا فنڈنگ ہے آپ کا سسٹم جیسے سفارت خانہ پاکستان اور کمیونٹی کے جو معززین ہیں, جو کاروباری حضرات ہیں, جنہوں نے مل کر کوئی کلیکٹیو کوئی چیز بنائی ہو تاکہ فیوچر میں جب ہمیں 5 ریال 10 ریال ایک ایسے لوگوں کے لیے مانگنے پڑتے ہیں, جس طرح کو پیرنٹ کی بات تھی, یہاں کے ایسے لوگ جو انلیگل ہو گئے ہیں جہاں پہ جن کا اسٹے اوور ہو چکا ہے, تو ان کو کوئی پرابلم آئی تو ان کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے بجائے اس کی کہ ہم آفیشیل کی طرف جائیں یا سرکاری فنڈ کا استعمال کریں جو کہ جس میں یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں, تو کیسا کوئی ہے سسٹم؟ دیکھیں, اس کو ایمبیسی تو انفورس نہیں کر سکتی نا, یہ لوگوں کا اپنا سسٹم ہو سکتا ہے. ویسے تو چیریٹی ان جنرل چیریٹی یہاں پہ منع ہے, لیکن وہ یہاں کے جو قوانین کے تحت اگر کوئی چیریٹیبل انسٹیٹیوشن رجسٹرڈ ہو جاتا ہے کسی کمپنی کے ساتھ یا کسی ان کے ادارے کے ساتھ, اور اس کو پرمیشن ملتی ہے, تو وہ کر سکتا ہے. اب جیسے ہمارا پاکستان سوشل کلب ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہے نا کہ وہ جو ہے وہ لوگوں سے کسی قسم کے وہ پیسے ان کو چارج کر سکتا ہے ممبر سے, یا وہ مطلب اس طرح کا چیریٹی فنڈ بنا سکتے ہیں. تو انسٹیٹیوشنز تو یہ کام کر سکتے ہیں, انڈیویجولز نہیں کر سکتے یہ کام. صحیح ہے, انفرادی طور پہ نہیں آپ اس طرح کی چیریٹی کر سکتے. اگر آپ نے کوئی انفرادی طور پہ کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو پھر ڈسکریٹلی خاموشی سے 2 4 5 10 آپ کے جو قریب سرکل کے قریبی حلقے کے دوست ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں. لیکن ان جنرلی آپ گروپوں میں میسج بھیج دیں یہ میرا اکاؤنٹ ہے, یہ فلاں کا اکاؤنٹ ہے, تو وہ ایکشن ہو سکتا ہے ان کے خلاف اداروں کو. صحیح ہے. تھوڑا واپس آتے ہیں, تھوڑا نوجوانوں کو بھی موٹیویٹ کرنا ضروری ہے. پاکستان میں بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں پر بھی وسائل اتنے نہیں ہیں, لیکن لوگ باہر آنا چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں موٹیویشن بھی دیں ان نوجوانوں کے نانوں کی. تو تھوڑے سے سوالات میں نوجوانوں کے ہنر کے اوپر, کاروبار کے اوپر, ان کی زندگی کے اوپر آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں جو نوجوان اس وقت موجود ہیں, جو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے وہ کالج یا یونیورسٹی کے ہیں, ان کے لیے اگر وہ باہر آنا چاہتے ہیں تو کون سے شعبے ان کو جو ہے نا باہر آنے میں, اگر عمان کی بات کریں یا جی سی سی کی بات کریں, کون سے ایسے شعبے ہیں جن پر ان کو اپنی تعلیم, ترجیح اور تربیت کے لیے فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا ڈیسٹینیشن کنٹری کیا ہے. ہمارے جو نوجوان سب سے پہلے تو ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جانا کہاں پہ ہے. پہلی خواہش تو امریکہ یورپ ٹھیک ہے ہوتی نا ہے, جی. اس کے بعد اگر ہاں وہی نا, اگر امریکہ یورپ ہے تو اس کے لیے جو سکلز ریکوائرڈ ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں, یا ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. وہاں پہ ڈفرینٹ جو سکلز ہیں ان کی مانگ ہے. اگر آپ عمان میں یا گلف اسپیسیفک آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سکلز ہیں اس کی ڈیمانڈ ڈفرینٹ ہے, اور جو مین پاور ہے وہ بھی ایک ڈفرینٹ کائنڈ کی یہاں پہ ریکوائرڈ ہے. لائک آپ دیکھیں کہ یہاں پہ
جو ہمارا جو اسٹرکچر ہے نا اس کا ویجز کا اسٹرکچر جو ہے وہ ایک ویک اسٹرکچر اس طرح سے ہے کہ کم سیلری ملتی ہے، کم ویجز ملتی ہیں لوگوں کو. لیکن اگر یہی کام یہ لیبر کلاس انسکلڈ لیبر کلاس جو ہے یورپ میں جا کے کر کے وہاں پہ ویجز جو ہے ریٹ جو ہے وہ ہائی ہے. تو اگر تو آپ کے پاس آپ نے جہاں بھی جانا ہے میری تو جو ہے نا وہ ایڈوائس یہ ہے اپنے نوجوانوں کو کہ اسکل ہونے چاہیے آپ کے پاس. آپ سمپلی بغیر اسکل کے نہ جائیں کہیں پہ بھی، ادروائز آپ کو صرف لیبر کرنی پڑے گی اور لیبر میں کوئی ترقی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آج لیبر جو ہے نا وہ اس نے ایگزرشن سٹارٹ کی اور لیبر ورک شروع کیا تو وہ ایسے 10 سال کے بعد کیا بنے، کچھ بھی نہیں بنے گا، وہ لیبر ہی رہے گا. اس کے پاس سوائے لیبر کرنے کی کوئی آپشن اور موجود نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی سیمی اسکلڈ ورکر ہے جس کے پاس فار ایگزامپل کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی ٹیکنیشین ہے، تو وہ جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی سالڈ ہوگا، جی اس کی جی ڈیمانڈ بھی، اور اس کو گروتھ ملے گی. صحیح ہے. اس کو اگر 10-15 سال کا تجربہ ہے تو اس کو ڈفرینٹ جو ہے وہ ویجز آفر ہوں گی. لیکن اگر 15 سال پرانے آپ ایک لیبرر ہیں تو بھائی لیبرر ہی ہیں نا، آپ میں کوئی امپروومنٹ تو نہیں آ سکتی، تو آپ کو وہی لیبر کلاس ہی رہیں گے آپ. صحیح ہے. اسکل ہو، کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسا ڈپلوما کریں جو کہ ریکگنائزڈ ہو ان کنٹریز کے اندر. ڈیسٹینیشنز کنٹری جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں ان کی مارکیٹ کو پہلے دیکھیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جتنے ویلفیئر اتاشیز ہیں مختلف کنٹریز کے اندر، ہم ڈفرینٹ ٹائمز میں رپورٹس بنا کے پیچھے شیئر کرتے ہیں کہ ان کنٹریز کے اندر کن اسکلس کی ڈیمانڈز ہیں. کون سے تھوڑا ٹھیک ہے، ڈیٹیل سے بتا دیں، یہاں بہت پہ بہت دیکھیں بڑا جیسے سوال ہے عمان ہے، یہ. ہاں جیسے عمان میں سب سے زیادہ کام کنسٹرکشن کا ہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی کنسٹرکشن ہی ٹاپ پہ ہے، اور پورے گلف میں کنسٹرکشن ہی ٹاپ پہ تھی ہمیشہ سے، جی کیونکہ یہ انہوں نے دیکھے نا زیرو سے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد کنسٹرکٹ کیا ہے چیزوں کو. جی جی اور عمان تو چونکہ باقی گلف کنٹریز جو ہے وہ کنسٹرکشن کے شعبے میں ہائی رائز بلڈنگز اور اس شعبے بہت آگے جا چکی ہیں، تو عمان اب اس طرف جا رہا ہے. تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت اپرچونیٹیز ہیں کنسٹرکشن کے شعبے میں. اب کنسٹرکشن کے شعبے میں بے شمار چیزیں آتی ہیں. آپ میسن بھی ہو سکتے ہیں، آپ ایک ٹائل فٹر بھی ہو سکتے ہیں، آپ پلمبر ہو سکتے ہیں، آپ الیکٹریشین ہو سکتے ہیں، آپ کو سیلنگ کا کام آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ یہ پینٹر ہو سکتے ہیں، آپ لیولر ہو سکتے ہیں، آپ سرویئر ہو سکتے ہیں. تو اس میں تو آپ آرکیٹیکٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سپروائزر کا کام کر سکتے ہیں، آپ سیفٹی میں آ جائیں، سیفٹی میں، ہیلتھ سیفٹی میں یا ورک سائٹ سیفٹیز میں آ جائیں. اور اس کے علاوہ بے تحاشا اور بھی چھوٹے چھوٹے اسکلز ہیں جو کنسٹرکشن کے اندر جو ہے نا وہ یوز کنسٹرکشن ہوتی کے ہیں. علاوہ کون سے ایسے ڈپارٹمنٹ جہاں پاکستان. ہاسپٹیلٹی آج کل بہت جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے یہاں پہ. اب یہاں پہ ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے، آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹیلٹی، ہوٹلس کی طرف، کھانے پینے کی طرف، اور عمان آہستہ آہستہ جو ہے وہ زیادہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے جو ہے نا وہ یورپ میں بھی. میں نے دیکھا ہے یورپینز اور امریکنز پوری پوری شپ لے کے آتے ہیں یہاں پہ، جب یہاں پہ وہ ایک سیزن آتا ہے یہاں پہ سردی کا، خاص طور پہ جب وہاں برف پڑ رہی ہوتی ہے تو لوگ نکلتے ہیں. پھر یہاں پہ بڑے اچھے موسم ہوتے ہیں تو یہاں پہ لوگ خاص طور پہ جو ہے نا وہ ابھی خریف آ رہا ہے. بیچ، ہاں جی، جی بیچ سائڈ جو ان کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے تو بہت جو ہے وہ لوگ آتے ہیں. خریف میں بھی آتے ہیں ڈیفینیٹلی. تو ہاسپٹیلٹی کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ بوم نظر آ رہا ہے مجھے یہاں پہ، بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگس کا، اسمارٹ سٹیز کا. اور اب ہاسپٹیلٹی کے اندر جو ہمارے مینیجرز ہیں، ہوٹل مینیجرز، ریسٹورنٹس کے جو ہیں وہ ہمارے مینیجرز، کوکس، ہمارے کوکس کافی ہیں یہاں پہ، پرسنٹیج بھی جی 4-5% اوور آل ہمارے کوک ہیں، اچھی پرسنٹیج ہے ہماری. اور شیفس ہونے چاہیے، ویٹرز ہونے چاہیے. آپ کو ہاسپٹیلٹی سے ریلیٹڈ آپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے، ہاسپٹیلٹی کے کورسز کر لیں تو آپ کو اچھے ہوٹلس کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں انگیج کر لیا جائے گا. یہ میں بات کر رہا ہوں جو سیمی اسکلڈ ہی جی اور جی ہمارے جو بلو کالر ہیں. وائٹ کالر میں تو پھر آپ بہت اوپر چلے جاتے ہیں، آپ مینجمنٹ کے کورسز کریں، مینجمنٹ کی ڈگریز لیں آپ. اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے مینیجرز ہیں جو پاکستانی ہیں اور بڑی بڑی اچھی جو ہے وہ سیلریز لے رہے ہیں یہاں پہ. بالکل صحیح ہے. تو بڑے اچھے شیفس ہیں جو بڑے اچھی سیلریز لے رہے ہیں، کوکس ہیں جو بڑے اچھی سیلریز لے رہے ہیں. تو آپ جب بڑے لیول کی اسکل لے کے آئیں گے تو بڑے لیول کی ویجز ملیں گی آپ کو. صحیح. آپ جتنا را ہینڈیڈلی آئیں گے آپ کو اتنا ہی جو ہے نا وہ کم جو ہے وہ ویجز ملیں گی. یہ تو بڑی سمپل سمپل سی سی بات ہے. بات ہے. صحیح ہے سر. تو سمپل میرا میسج جو ہے وہ اور یا ایڈوائس اپنی یوتھ کو یہ ہے، کوئی نہ کوئی اسکل آپ کے پاس ہونی چاہیے یا اچھی ڈگری ہونی چاہیے. خالی ڈگری کر کے بھی اسکل کے بغیر آئیں گے تو آپ کو سٹارٹ ذرا نیچے سے ملے گا، پھر جب آپ اسکل ڈیولپ کریں گے تو آپ کی ایسے ایسے مارکیٹ بنے گی. صحیح ہے. تو یہ ہر شعبے میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو عمان آنے والے نوجوانوں کو کن غلطیوں سے بچنا چاہیے اور کون سی چیزوں کو پاکستان ہی چھوڑ کر آنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ویزا فراڈ سے بچیں. سب سے بڑا مسئلہ تو ادھر ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ آئے اور آپ کے پاس کام ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلطی بھی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں لاپرواہی ہے. آپ کو بہرحال جیسے تیسے بھی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو. اور کسی کے صرف کہنے پہ آپ نے یقین نہیں کرنا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا، مجھے یہی تو میرے پاس کمپلینٹس آتی ہیں جی جی کہ جی مجھے فلاں بندہ ملا، اس نے مجھے یہ کہا، اس کو میں نے پیسے دیے، اس نے آگے سے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا تو اس پہ یقین کر لیا.
تو صرف کہنے پہ یقین نہیں کرنا، تھوڑی سی خود بھی ایفرٹ کریں، تھوڑی سی مارکیٹ کو سرچ کریں. آج کل ہر چیز جو ہے وہ آن لائن اویلیبل ہے. ہماری ویڈیوز ہیں، آپ کی ویڈیوز ہیں، امبیسڈر صاحب کی ویڈیوز ہیں، ہمارا ایک پورا پیج ہے جو چلتا ہے ای کچہری، اس کے اوپر گھنٹے گھنٹے کی ویڈیوز ہیں. اس کو دیکھ کے چیک کریں کہ یہاں مسائل کیا ہیں، ان مسائل میں کہیں ہم پھنس نہ جائیں جا کے. ہم بار بار کہتے ہیں اس کے اندر کہ ویزا فراڈ ہے، ویزا فراڈ یہاں پہ بہت لوگ کرتے ہیں، تو دھیان سے ویزا لیں، دھیان سے. جب آپ تھوڑا سینسٹائز ہو جاتے ہیں نا تو آپ تھوڑا کیئرفل بھی ہو جاتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا جو ہے وہ اپنی انا کو پیچھے رکھ کے ہیں. پاکستانیوں کا ایک بہت ایسے ہی. بڑا جو ایشو یہاں پہ رپورٹ ہوتا ہے جی جی وہ یہ ہوتا ہے جی کہ یہ چھوٹی سی بات پہ لڑ پڑتے ہیں اور اسپانسر کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ تو بڑا سانو وزیر اعظم لایا ہے. ایسے ایسے لوگ جی جو جی باقاعدہ یہ کہتے ہیں جی کہ جی تو بڑا مینیجر لایا سانو، تو کر دے سانو. تو اس طرح کی باتیں یہاں پہ. آپ اتنا پیسہ لگا کے آئے، آپ گھر بار چھوڑ کر آئے، اور آپ کو مناسب سی اگر سیلری کہیں مل رہی ہے، صرف اس وجہ سے آپ اس کو جو ہے نا وہ آپ ڈسٹرائے کر رہے ہیں کہ آپ 2 منٹ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر پائے کسی چیز کو. دیکھیں آپ نے جب کہیں کام کرنا ہے تو یہ آپ پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں پہ ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی ورکرز کام کرتے ہیں وہاں پہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. جی جی اور یہ صرف کوئی ورکرز کے لیے نہیں ہے، آفیسز میں بھی ہوتی سب ہے. جگہ پتہ، سب ہمیں جگہ بھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے کئی دفعہ سینئر میسر کا کام صاحب سے. یہی ہے. تو یہ دس از نیچرل. جی جی پنجاب میں کام کرتے تھے ہم تو وہاں پہ بھی جو ہائی اپس ہوتے ہیں وہ نیچے والوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، غصہ بھی کر لیتے ہیں، اور بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اب اگر تو آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹیو موجود ہے پھر تو آپ لڑ لیں اور چھوڑ کے آ جائیں سارا کچھ، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹیو موجود نہیں ہے، آپ جی نے پیسے لگائے ہیں، تو تھوڑا سا اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا، مزاج تھوڑا سا دھیما رکھنا، اور یہ سوچ کر آنا کہ اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے. وہ ہمارے اکثر لوگوں کے اندر نا ایک چودھری بھی ہوتا ہے، وہ چودھری کو ادھر چھوڑ آئیں، خود آ جائیں یہاں پہ. اور یہ کہ یہاں کا جو کلچر ہے اس کا بہت احترام کریں، بہت احترام کریں. یہاں پہ لوگوں کے اندر بڑی بردباری ہے، بڑی جو ہے نا وہ ملنساری ہے. لوگ بڑے جو ہیں وہ اخلاقیات کو بڑا ہائیلی ریٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ، میں نے دیکھا ہے. تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ بھی اس چیز کو یہاں پہ آ کے آبزرو کریں، ان کے جو کلچر ہے اس کو سمجھیں، اس کی رسپیکٹ کریں. یہ صاف ستھرا سا علاقہ ہے، یہاں پہ گند مند پھیلانے سے ذرا پرہیز کریں. اور یہاں پہ آ کے کوشش کریں کہ جس طرح سے جو یہاں کا لوکل کلچر ہے اس کی ویلیو، اس کی رسپیکٹ کریں، اس کو سیکھیں، لوگوں کا احترام کریں، ان کو بھی احترام ملے گا. یہاں کے قوانین کی پابندی کریں، قوانین کو جو ہے نا وہ اس کو وائلیٹ نہ کریں. تو آپ دیکھیں نا جون سا بھی بندہ آپ کو جیل میں ملے گا، جون سا بھی بندہ آپ کو ٹربل میں ملے گا، کہیں نہ کہیں اس کی وائلیشن بھی ہوگی. ویسے ہی. اس طرح کے کم کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ وائلیشنز جو ہے نا صرف لیبر لا کی اسپانسر کی طرف سے ہوتی ہیں. وہ کم کیسز، زیادہ تر کیسز وہ ہوتے ہیں جس میں ہماری کلاس جو لیبر کلاس ہے ان کی طرف سے وائلیشنز ہوتی ہیں. یہ زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. کچھ باتیں ہم سفارتخانہ پاکستان کے متعلق بھی کرنا چاہیں گے تاکہ ہم آخری سیشن کی طرف جا رہے ہیں، اقساط ہوں گی. چاہتا ہوں کہ سفارتخانہ کے حوالے سے بات کر لیں. جس طرح ہم بات کر رہے تھے آگاہی کی، ایک تو ایک چہری بہت بڑا آپ کا اچھا سسٹم ہے، اور آپ کو اور ایکسیلنسی کو ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں. ایوری ویک یہاں آپ آئیں گے یا وہ آئیں گے، جس سے آپ کمیونٹی سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کا نام لے لے کے ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. فزیکلی جاتے ہیں کیمپوں میں، کمیونٹی کے جو ہمارے لوگ جہاں لیبر کام کر رہی ہیں ان کو آگاہی دینے کے لیے. ہمارے جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ 2 طرح کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم سب سے بہتر تو میرا خیال ہے کہ یہ کچہری ہوتا ہے، جی کیونکہ جی اس میں ایک ہی ٹائم پہ پورے عمان کے، نہ صرف عمان کے اندر، پاکستانیوں نے بھی جوائن کیا ہوتا ہے اس کو. جی جی وہ ایک وائڈر ایکسیس ہے، ان لمیٹیڈ ایکسیس ہے، جو مرضی جوائن کر لے اس کو. جب آپ فزیکلی کہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ 10-15 لوگ ہو سکتے ہیں، وہ تو ایک حد تک جو ہے نا وہ آپ سے انٹریکشن کریں گے. وہاں پہ ظاہری بات ہے اتنا لمبا سیشن نہیں آپ دے سکتے. تو جو افیکٹو قسم کا ایک موڈ ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے ای کچہری. دوسرا جو آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کہ ہم فزیکلی جو ہے وہ ہم نے بہت کاؤنسلر جو ایکسیس ہے ہماری اس کو بہت بڑھا دی ہے. ہم سلالہ میں جو ہے وہ 1 سال کے اندر اب 9 سے 10 دفعہ سلالہ میں جاتے ہیں ہر مہینے کے بعد. صحیح. ہم سہار بریمی میں ہمارے جو ہے نا وہ 3 کیمپس ہو رہے ہیں سالانہ. اس طرح سے دکم میں، ابری میں، وہاں پہ لوگ کم ہوتے ہیں، 1-2 کیمپس ہیں وہاں پہ ہم جاتے ہیں. تو یہ جو فزیکل انٹریکشن ہے وہاں پہ ہم کرتے ہیں، وہیں پہ لوگوں کے مسائل سنتے ہیں. زیادہ دور یہاں سے سلالہ ہے، سلالہ کا ہم نے منتھلی وزٹ رکھا ہوا ہے. وہاں پہ ہم ابھی اس ویکنڈ پہ بھی گئے، اور وہاں پہ ہمارے پاس جو ٹریفک ہے وہ 350-400 کے قریب لوگ آتے ہیں ہر اچھا. مہینے. اور وہ زبردست. ان کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ریزالو کرتے ہیں، ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، ان سے جو ہے نا وہ گپ شپ بھی ہوتی ہے. وہاں سے کمیونٹی کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں، آ کے ہوسٹ بھی کرتے ہیں.
تو ان کے تھرو ہم انفارمیشن جو ہے وہ آگے ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ جو ایک فیل ہے نا جی کہ ایمبیسی ہمارے ساتھ رابطے میں بہت اسٹرینتھن ہو گئی ہے. اور یہ جو ہمارے ابھی کرنٹ ہمارے ایمبیسڈر صاحب ہیں، یہ بیسیکلی ان کا جو ہے نا وہ انیشیٹو ہے. اور وہ سمجھتے ہیں جی کہ آفس سے باہر نکلیں، لوگوں کو اپروچ کریں. تو صحیح. ہمارا اپنا بھی جو ہے وہ یہی میں سمجھتا ہوں میرا موٹو یہ ہے کہ ہم لوگوں سے فزیکل انٹریکشن میں بھی رہیں. جب ویزا اوپن تھے تو میرے فزیکلی جو ہے نا وہ چکر لگتے تھے زیادہ انڈسٹریز کے اندر ویریفائی کرنے کے لیے ڈیمانڈس کو. تو وہاں پہ ایک انٹریکشن بھی ہو جاتا تھا ہماری لیبر کلاس کے ساتھ. جب سے یہ تھوڑا ایشو بنا ہے تو فزیکل انٹریکشنز انڈسٹری کے اندر کم ہو گئے ہیں. لیکن بہرحال اس کا الٹرنیٹیو بڑا اچھا ہے اور اس سے زیادہ افیکٹو وہ ہے کچہری. اور صحیح. یہ کچہری میں چونکہ ہم بڑا ریگولر کر رہے ہیں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ لوگ آتے ہیں جی. اور اس کے ویوز جو ہیں وہ 40,000 30,000 پلس ہی ہوتے ہیں جو ہمارے. ایسے لوگ نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں کمنٹ اپنی وہ سوال بھی اس وقت میں کم ہوتے ہیں لیکن بہرحال اس کو ویڈیو کو لوگ پھر بار بار دیکھتے ہیں اور اس کے ویوز کافی ایک ہفتے کے اندر کافی ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جب ہم آؤٹ آف امبیسی جاتے ہیں دوسرے سٹی جس کی آپ بات کر رہے ہیں دوسرے ریجنز میں جیسے سلالہ یا ابراہیم وغیرہ میں، تو کن شکایات کا زیادہ آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ تو ایک چیز ہے ہی، لیکن شکایات بھی رہتی ہیں. کس طرح کی رہتی ہیں؟ شکایت سیم ہے. دیکھیں کمیونٹی سیم ہے، لاز سیم ہے، ان مسائل بھی سیم سیم قسم کے مسائل ہیں. بس فرق یہ ہے کہ لوگوں کو یہاں نہیں آنا پڑتا، ہی. ہم جاتے ہیں ان کے پاس تو وہیں پہ لوگوں کو آسانی ہوتی ہے. صحیح. اور اس کا بڑا وہ ایک میں سمجھتا ہوں خوشگوار جو ہے نا ایک حیرت لوگوں کی خوشگوار امپیکٹ وہ نظر آتا ہے. لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں جی بڑی گل ہے تسی آ گئے ساڑے کو، پہلے نہیں لوگ آتے سن. صحیح. تو یہ ہے کہ وہ وزٹ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب دور سے آنا نہیں پڑتا تو لوگوں کے لیے آنے جانے کے مسائل اور ظاہری بات ہے ان کے پیسے کی بھی بچت ہوتی ہے، وقت کی بچت ہوتی ہے، ہم چلے جاتے ہیں. صحیح. اور اس خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو سلالہ کے لیے تو بہت بڑا امپیکٹ ہے نا جی. 1300-1400 کلومیٹر دور سے اس نے آنا ہے. ظاہر بات ہے مشکل ہے تو پھر. ان لوگوں کے لیے، بریمی کے لوگوں کے لیے، سہار کے لوگوں کے لیے تو جو مسائل ہیں وہ سیم ہے بالکل کہ ایک ہی کنٹری ہے، وہی لیبر لا ہے، وہی لیبر کورٹس ہیں، وہی ہمارے پاکستانی لوگ ہیں. تو سیم طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اگر پاکستانی کمیونٹی کے تمام مسائل کو ایک ہی جملے میں اگر بیان کرنا ہو تو کون سا جملہ استعمال کریں گے؟ مسائل کو تمام مسائل کو ایک جملے میں. میں کہوں گا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ لا علمی ہے. نہ مطلب زیادہ تر لوگوں کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ، جو ان کے جیب میں پڑا ہوتا ہے جن کو اگر پتہ ہو تو فوراً اس کو لے لیں. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا یہ رائٹ ہے آپ کیسے لیں گے، کلیم کیسے کریں گے؟ اور پھر آپ کو اپنے فرائض کا بھی نہیں پتہ ہوتا تو وہ فرائض کا جب پتہ نہیں ہے تو کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو آپ سے غلط ہو جاتا ہے تو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. اپنے رائٹس اور اپنی ڈیوٹیز کی لا علمی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری کمیونٹی کا. اگر یہ ان کو انفارمیشن ہو صحیح جو کہ ہم دیتے رہتے، ایسا نہیں کہ ہم نہیں دیتے، یہ جگہ جگہ پہ لکھی پڑی ہیں. ہم بھی کچہریز میں جب لوگ ملتے ہیں تب بھی بتاتے ہیں. اپنے رائٹس کا دیکھ لیں، 1-2 پیجز ہیں آپ کے، آپ کو پتہ لگ جائے گا میرے کیا رائٹس ہیں. 1-2 پیجز ہیں آپ کے فرائض، یہ کرنا ہے ہم نے، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹنی. سب آپ کا ٹھیک ہو جائے گا جب آپ کے رائٹس پتہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہوگا میں بیمار ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے، میرے پہ بل بن گیا میں نے کس سے لینا ہے، مجھے سیلریز نہیں مل رہی تو میں نے کہاں جانا ہے، اگر میرا اسپانسر زیادتی کر رہا ہے میں نے کہاں جانا ہے، میرا پاسپورٹ نہیں مل رہا کہاں جانا ہے. اسی کو رائٹس کہتے ہیں، اسی کو انفارمیشن کہتے ہیں اور یہی مسائل ہیں ہمارے. جی اور ایک ان مسائل کے حوالے سے آپ کو آگاہی ہو تو آپ کے سارے مسئلے جو ہے نا مسئلے نہیں رہیں گے. آپ کے لیے وہ سچویشنز بن جائیں گی، مسئلے کی وجہ سچویشن بن جائے گی جس کو آپ نے ڈیل کرنا ہے ایز پر لا. صحیح ہے. اکثر ہمیں نا دوسری نیشنلٹی کے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے اور ہم نے تو بہت بار سنا ہے کہ پاکستانی اپنے مسائل خود ہی پیدا کرتے ہیں اور خود ہی اس کو بڑھاتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، اس طرح کی جو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے نا، جنرل سی سٹیٹمنٹ، میں تو اس کو کبھی بھی نہیں مانتا. ایسا نہیں ہے، ہر کوئی نہیں کرتا. زیادہ تر لوگ جینوئن ایشوز لے کے آتے ہیں ہمارے پاس، ان کے ساتھ واقعی مسئلے ہوتے ہیں. یہ بہت کم مائنورٹی ہے، کم مائنورٹی میں کہوں گا جو اپنے لیے مسائل خود پیدا کرتے ہیں. اس کو دوسرے اینگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ لوگ مسئلے پیدا اس لیے کر لیتے ہیں کہ ان کو انفارمیشن نہیں ہوتی کہ کسی مسئلے کو ڈیل کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل کسی نے اگر سیلری نہیں دی 3 مہینے کی تو بھاگ گئے. بعد میں کہتے ہیں جی کہ میں تو اس لیے بھاگا تھا، سیلری نہیں دیتا تھا، میں کہیں اور کام کرنا شروع کر دیا میں نے. تو لیکن جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر تو سزا ملے گی ان کو، جی کیونکہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آپ کو سیلری نہیں ملی، آپ یو آر ناٹ مینٹ ٹو ورک دیئر، آپ بالکل اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن طریقہ کار ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ کام نہیں ہے تو دوسرے کے پاس کام کرنا ہے. آپ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس بغیر کسی لکھے پڑھے چیز کے آپ جا کے کام شروع کر دیں. این او سی لیں، کام کریں. آگاہی اگر ہو
لا علمی سے ان کی جان چھوٹے اور اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز اور طریقہ کار پروسیجرز کیسے کیا کرنا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح ہے، آپ کو 1.5 سال تقریباً ہو گیا عمان آئے ہوئے، کیا آپ نے مثبت تبدیلی کمیونٹی میں دیکھی ہے؟ کمیونٹی میں نے مثبت تبدیلی کی بات کریں تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے رائٹس کی طرف جو ہے ان کو انفارمیشن دی بھی ہم نے، کچھ شاید لوگ جو ہے وہ زیادہ اب جو اویئر بھی ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو آہستہ آہستہ جو ہے نا اویئرنیس آ رہی ہے کہ کیسے چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے ہم نے۔ میجورٹی ہماری جو ہے وہ اس کو احساس ہے کہ ہمارے رائٹس ہیں اور ہم نے کس طرح سے لینے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے ایک فیل آ رہی ہے کہ شاید اب جو ہمارے پاکستانی آ رہے ہیں اس میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو شاید کسی حد تک جو ہے نا اسکلڈ ہے، کچھ سیمی اسکلڈ ہے۔ اس کے پیچھے ریزنز بھی ہیں، اس کے پیچھے فیکٹرز ہیں۔ یہ فیکٹرز ہیں کہ ایک تو جو بالکل انسکلڈ ہیں ان کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ ہی ختم ہو گئی ہے، اور پھر ویزا بین کی وجہ سے بھی ایک آپشن سامنے آیا کہ جی اب صرف جو اسکلڈ ہیں، جو صرف وائٹ کالرز ہیں وہی آ رہے ہیں۔ تو ایک اچھی کلاس جو ہے نا وہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ آئے گی یہاں پہ۔ ایک تھوڑا سا پیچھے جو ہم نے بلاک لگا ہے اوور آل جو سسٹم کی وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ ضرور ہے کہ جو اسکلڈ لوگ ہیں، سیمی اسکلڈ ہیں، وہ اپنی اسکلز کو مزید پالش کریں، جب وقت ملے ان کو، جب یہاں پہ چانس ملے تو وہ آ جائیں، اور اپنے رائٹس کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا مزید جو ہے وہ بہتر ہوئے ہیں، مزید بہتر ہو سکتے ہیں، اور اس سے بہت سچویشن جو ہے بہتر ہو سکتی ہے۔ لاسٹ کویشچن ہے جی، پاکستان کی کون سی ایسی خامیاں ہیں کمیونٹی کی جن کو ہمیں اوور کم کرنا چاہیے؟ پاکستانی جو ہمارے زیادہ ورکرز ہیں نا جی، ان کی خامی کی بات کریں، خامی نہیں کہنا چاہیے اس کو، میں سمجھتا ہوں ایک چیز ہے جس سے اوائڈ کرنا چاہیے، وہی ہے جو چودھری والا معاملہ ہے۔ جب آپ کام کر رہے ہیں نا تو اپنے رائٹس کی ضرور بات کریں، لیکن کسی سے آپ کو جو ہے نا وہ بدتمیزی کی ضرورت نہیں، کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ادارے موجود ہیں۔ آپ کو جب بھی کوئی شکایت ہے تو بجائے مینیجر سے جا کے جھگڑ لیں اور اسے کہیں جی مجھے نکالنا ہے تو ورنہ میری سیلری دو، اس سے کہنے کی بجائے آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، آپ اداروں میں جائیں، یہاں کے قوانین کی جو اصول و ضوابط ہیں ان کی اور جو لیبر لاز ہیں ان کی پابندی کریں، اور صحیح انسان سے، صحیح ادارے سے، صحیح جگہ پہ رابطہ کریں، غلط بندے سے متھا نہ لگائیں، غلط جگہ پہ جا کے جو ہے وہ لڑیں مت۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ لوگ یہاں پہ لڑ پڑتے ہیں، حالانکہ اسی کا اگر کمپلینٹ ہو جائے تو شاید ان کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے ان کا رائٹ بھی مل جائے، یا اگر وہ سچویشن کو پیار محبت سے ہینڈل کر لیں، تھوڑا سا ڈپلومیسی سے ہینڈل کر لیں، تو شاید ان کے لیے مسئلہ ہی نہ بنے۔ تو یہ جو اپنی ایگو، اپنی انا، جب آپ پاکستان سے آ گئے ہیں اور آپ ایک لیبر کلاس میں فال کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہو جاتی ہیں، ہونی نہیں چاہیے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن بہرحال ہو جاتی ہیں۔ تو اگر 1-2 منٹ کا برداشت اگر کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی کمپنی یا کوئی ایسا بندہ ہے جو کنٹینیوسلی اس کے طریقہ کار یہ ہے تو اس کو بالکل آپ جو ہے نا وہ چیلنج کریں، لیکن اگر کوئی ونس ان اے بلو مون وہ ہو جائے، کوئی مہینے میں 1 آدھ دفعہ ہو گیا، تو اس کو اوائڈ کر دیں تاکہ آپ کے لیے مسائل نہ ہو، برداشت پیدا کریں اپنے۔ یہ تو 95%، 5% لوگ جو ہیں ہمارے ٹاپ لیول کی کمیونٹی، ان کی کون سی ایسی خامیاں جن کو دور کرنا چاہیے انہیں؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ خامی والی بات، لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ مجھے جس کی کمی لگتی ہے وہ یونٹی ہے۔ یونائٹ ہو جائیں سارے، اور کسی اچھے مقصد کے لیے سارے یونائٹ ہو جائیں، اور کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو سپورٹ کریں، کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس سب جو ہے نا اس کو روکیں۔ اس کے لیے جو ہے نا یہ جو ایفیلیشنز ہیں، جو اپنی وفاداریاں ہیں، اس کو گروپ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو جتنے بھی گروپس ہیں ان کو سپورٹ کریں، اس لیے کہ پاکستانی کمیونٹی کر رہی ہے، پاکستان کے لیے نیک نامی کا باعث ہوگا۔ اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہے پاکستانی کمیونٹی سے تو سارے کے سارے گروپ اس کو جو ہے نا وہ روکیں، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی کر رہی ہے تو پاکستانیوں کا نام بدنام ہوگا، پاکستان کا نام بدنام ہوگا۔ تو یونٹی والا جو ایلیمنٹ ہے پہلے سے بہت بہتر بھی ہے، لیکن یہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی ہماری کمیونٹی مضبوط ہوگی۔ انشاءاللہ۔ کمیونٹی کا نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ سارے پیغام جو میں نے دیے ہیں اصولی طور پہ کمیونٹی کے لیے تھے، اور بس یہی اگین میں بات کروں گا کہ اپنے رائٹس کو سمجھیں، اپنی ڈیوٹیز کو سمجھیں، یہاں کے قوانین کی پابندی کریں، آپ بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ اپنا وقت گزار کے جائیں گے۔ ہم جتنے بھی مسائل یہاں پہ فیس کرتے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری لا علمی ہوتی ہے، ہماری ایک جو آپ سمجھ لیں کہ جو اوبلیویسنس اسے کہتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کس سچویشن میں کیا کرنا تھا جو آپ کیا نہیں کرنا تھا جو آپ کر بیٹھے، یا کیا کرنا تھا جو آپ نے نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے ہماری سچویشنز اور ہمارے مسائل بڑھتے ہیں، چاہے وہ ہماری وائٹ کالر جابز ہیں، چاہے وہ ہمارے بلو کالر جاب ہولڈرز ہیں۔
تو اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز کو سمجھیں، یہاں کے قوانین کو جسٹ ایک دفعہ گو تھرو کر لیں، آپ کو جب پتہ چل جائے گا کہ کیا پرمیشن ہے یہاں پہ اور کیا چیزیں جو ہیں وہ ان پہ قدغن ہے، تو آپ کی زندگی بھی اچھے طریقے سے گزرے گی اور آپ یہاں پہ گرو بھی کریں گے۔ انشاءاللہ بہت شکریہ جی عبد المنٹ بیگ صاحب، آپ نے وقت دیا اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی، کمیونٹی کے مسائل کے اوپر ہم نے بات کی ڈیٹیل میں، کچھ چیزیں میں نے حذف کی ہیں کیونکہ وہ کچھ چیزیں سامنے نہیں بھی آنی چاہیے، اور آپ نے بڑی کھل کے ہر سوال کا برابر جواب دیا، جو کہ امید کرتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے لیے، نئے آنے والے لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ اور اسی طرح آپ ایک کچہری اور دیگر آپ جو سٹیز کا وزٹ کر رہے ہیں، کمیونٹی کے لیے بے بہا خدمات میں سے ایک کام یہ ہے کہ جو آپ ہر ایک سے پرسنل جو ہے نا اٹیچ آپ ہو رہے ہیں، ان کے مسائل کو سمجھ کے ان کا حل بتا رہے ہیں، اس کو جاری و ساری رکھیں، یقیناً طور پر کمیونٹی آپ کے اس کام کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ناظرین، اسی پیغام سے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا حل ہے، کوئی پرابلم آتی ہے اس کا سلوشن ہے، بس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس طرح اس بات پہ اختتام کرنا چاہوں گا کہ آپ کی پرابلم کا سلوشن کہاں پر ہے، یہ جاننا، اس کا علم حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ کبھی بھی پرابلم آئے، سفارت خانہ پاکستان کا لازم رخ کریں، یہاں سے مشورہ گائیڈ لائن لینے کے بعد اپنا اگلا قدم بڑھائیں، تاکہ آپ کے لیے مستقبل میں یا دوسری کمیونٹی کے دوسرے افراد کے لیے بھی پرابلم جو ہیں وہ نہ بڑھیں۔ ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔